बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा रोज़ाना का साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आगाज़ करते हैं जी आज की अहम टॉप स्टोरी से, और जो आज की डेवलपमेंट है रात गए, ज़ाहिर है ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, जिस हवाले से डेवलपमेंट हो भी रही है वो हम आपके सामने डिस्कस भी करें। यानी कि इस्तांबुल में जारी जो सालिस हैं उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जी मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। और ज़रा ये बताते हैं कि जी अफ़गान तालिबान पहले तो जी वो क्लियर नहीं थे, उनके पास कोई एजेंडा अमन के हवाले से नज़र नहीं आ रहा था। अब वो तहरीरी मुआहदे से भी गुरेज कर रहे हैं, यानी कि तालिबान की रवैये की वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। और पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और हमेशा से पाकिस्तान ये बात करता आया है कि जी आपकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। दूसरे, अफ़गान तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए जो उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है उसे रोकें। मुज़ाकरात के तीसरे रोज़ जो है पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कुछ मनफी अनासर वाज़ेह रहे, ये बैरूनी अनासर हैं, ये मनफी अनासर बैरूनी असरात जो हैं बातचीत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। आई गेस सबको आइडिया हो गया होगा यहाँ क्या बात हो रही है। पाकिस्तान और दोस्त मेज़बान ममालिक संजीदगी के साथ आगे बात बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं पाक अफ़गान जो तालिबान मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अफ़गान तालिबान जो है उनका रवैया जी वो शुरू से ही बड़ा ही डिफ़िकल्ट और पेचीदा हमें नज़र आ रहा है। एंड शुरू से ही उनका रवैया जो है वो सीरियस नज़र नहीं आ रहा। सो इन शॉर्ट दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस इंटायर मुज़ाकरात थिंग। अच्छा, अफ़गान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो तकरीबन 13 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश किया और कहा अफ़गान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती बिल्कुल नामंजूर है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है, किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वही चीज़ लेकिन डे वन से पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ यही है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके और रोके। अब आई डोंट नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दिस वन सेंटेंस फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि जिनको समझ नहीं आ रही, और दूसरा दौर भी जो है वो बेनतीजा जो है। अच्छा, अफ़गान तालिबान जो है या तो उनके पास क्लैरिटी नहीं है या उनके पास हतमी फ़ैसला लेने के इख्तियारात नहीं है, फिर मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं। और पाकिस्तान ये चाहता है जी हमारी बात सिर्फ काबुल से हो, लेकिन वो मल्टीपल फैक्टर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि उनका इशू है। तो चले जी बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब हमारे साथ हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल में बात करने के लिए। पाकिस्तान का बड़े दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ है और बड़ा जायज़ मौक़िफ़ है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें और अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए रोकें। ख़ास तौर पर ज़ाहिर है पाकिस्तान इसका निशाना बनता आया है, लेकिन अब ये जो तहरीरी मुआहदे से गुरेज़ा हैं ये क्या इंडिकेट करता है? ये जो सारे इतने घंटे तवील मुज़ाकरात हुए हैं और तहरीरी मुआहदे की तरफ नहीं आ रहे हैं, सो व्हाट डज़ इट मीन? जी बिल्कुल, आपने इसका पस मंज़र बहुत अच्छा बयान किया। ये बिल्कुल एक बहुत ही पेचीदा मामला है और इसीलिए जो है इन मुज़ाकरात में भी हम देख रहे हैं वही पेचीदगियाँ जो है सामने आ रही हैं। जो पहला राउंड हुआ था दोहा में, उसमें तो एक असूली तौर पे इत्तेफाक हुआ था, एक तो सीज़ फायर पे और दूसरा इस चीज़ पे कि जी इस तरह के जो टेररिस्ट या दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी सरपरस्ती नहीं की जाएगी। एक असूली तौर पे एक बात तय हुई थी, लेकिन आगे ज़ाहिर है कि फिर ये जो एक वेरीफाइबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो बनना था ना, कि ताकि अगर एक कमिटमेंट्स उनके पास में भी बेशुमार बार वो कमिटमेंट्स तो कर चुके हैं लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की, तो वो जो बनना था तो वो इन मुज़ाकरात में जो इस्तांबुल बन गई। पर उस पर जब बात हुई तो इस पर तो वो अग्री करते हैं कि जी ठीक है हम डीएस्केलेट करेंगे और जो है ना ये सीज़ फायर कंटिन्यू करें, लेकिन जब बात आ जाती है उस पर कि टेक्निकल जो मुज़ाकरात हैं जहाँ पे वो वेरीफाइबल मैकेनिज्म जो है मॉनिटरिंग का वो डेवलप किया जाए, तो उसमें जब भी पाकिस्तान कोई तजावीज़ देता है तो उसको वो फिर जो है काबुल से पूछते हैं और फिर वो बाद में रद्द हो जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने एक तजवीज़ दी कि जॉइंट पेट्रोल करते हैं बॉर्डर का, क्योंकि बॉर्डर से तो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। अच्छा, उसको उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा जी कि हम इंटेलिजेंस जो है ना शेयरिंग करेंगे। तो इंटेलिजेंस भी जो है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है माजी में कि वो कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस तो मिलती नहीं है उनसे कोई, और उसमें तो फिर जाहिर है कि उनकी मर्जी पे मुनसर है, कभी बताएं ना बताएं, बल्कि ज़्यादातर तो कुछ भी नहीं बताते, वहीं से तो इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो वो जब पाकिस्तान एक जो है ना वो जब कहते हैं ना इंग्लिश में, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, तो अभी उनकी सिंसेरिटी जो है इस चीज़ से जाहिर होगी कि जब वो एक मुफस्सल जो है ना टेक्निकल
میکنزم جو ہے جب اس پہ مانیں گے اور وہی تحریری مادہ اسی پہ ہونا ہے کہ وہ میکنزم جو ہے دیکھیں اس میکنزم میں کیا ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ ویریفائبل جو ایکشنز ہیں کہ جو ان کی طرف سے جو ایکشنز لیے جائیں گے, مثال کے طور پہ وہ پناہ گاہیں ان کی اگر ختم کی جائیں گی, دہشت گردوں کی وہاں پہ ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی, ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ لوگ ہیں, یا ان کی ایکسٹریڈیشنز کی جائیں گی اگر جو پاکستان کو مطلوب ہے پاکستان کو دیے جائیں گے, تو وہ تو ویریفائی ظاہر ہے وہ پھر ایکشنز ہیں نا جو اب ویریفائی ایک قسم کے ہو جائیں گے. اور پھر ایک مانیٹرنگ جو دونوں سائڈس کا ملا کے ایک اس طرح کی مانیٹرنگ آپ کمیٹی بناتے ہیں, ایک لیول اسٹیبلش کرتے ہیں, اور پھر ریگولر کمیونیکیشن وہ اس لیول پہ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن اس طرف سے ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی در اندازی ہوئی ہے تو پھر اس کو روکا گیا ہے کہ نہیں. تو وہ جو ٹیکنیکل ساری چیزیں ہیں نا اس طرف وہ نہیں آتے. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہے جب وہ کابل سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ڈیلیگیشن تو یہ وائس منسٹر لیول کا ڈیلیگیشن ہے, 5-6 لوگ ہیں, لیکن وہ سارے جو ان سے بالکل ظاہر ہے ان کا مینڈیٹ اس طرح نہیں ہے. تو بار بار جب وہ پوچھتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے بھی گروپنگ بنی ہوئی ہے طالبان کے اندر بھی, 3 گروپس کی بات ہوتی ہے. تو وہ قندھار ہے اور ظاہر ہے کہ حقانی گروپ ہے, پھر جو ہے جو سینٹرل افغانستان کے لوگ ہیں ان کا ایک گروپ جو ہے وہ ہے. تو اس میں پھر جو ہے ان کو کوئی واضح قسم کی وہاں سے نہیں مل رہی, واضح قسم کا مینڈیٹ نہیں مل رہا وہاں سے. اور اسی لیے دیکھیں 13 گھنٹے ہو گئے, 3 دن. اچھا کل جو تھا اس میں کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق جو کچھ میڈیا رپورٹس ہیں کہ صبح کا آغاز تو اچھا ہوا, یہ لگا کہ شاید وہ تھوڑا سا پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے آئے ہیں, لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا اور پاکستان کی طرف سے جب اگین وہی بات ہوئی کہ تحریری معاہدہ اور ایک پراپر ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے ساتھ جو ٹیکنیکل نیگوسیشنز ہیں اس میں آ کے پھر وہ سارا کچھ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. تو اس سے ظاہر تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, کہ وہاں پہ کیونکہ دیکھیں اگر تو مکمل سنسیریٹی ہو اور اگر مکمل جو ہے نا اس چیز کی ان کو جو ہے نا جو ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے کہ ہاں جی اب ہم یہ دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے افغانستان سے, تو پھر تو ان کو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے پاکستان کو تشویش بھی ہے کہ کیوں یہاں پہ آ کے جہاں پہ اصل میں جہاں پہ تحریری معاہدات ہوتا ہے اور ڈیٹیلز طے کرنی ہے, اور وہ ڈیٹیلز جو کہ بہت اہم ہے نا, بیکاز ان ڈیٹیلز کے بغیر تو پھر صرف زبانی باتیں ہی ہو جاتی ہیں. بالکل, تو اس پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں. جوہر صاحب ایک چیز ذرا ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. پاکستان افغانستان مذاکرات آبویسلی بہت پیچیدہ مسئلے کے اوپر ہو رہے ہیں, خطے کا امن و استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے اور بڑا پریسائز مسئلہ ہے یہ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کا نہ رویہ سنجیدہ ہے, نہ ان کی باڈی لینگویج سنجیدہ ہے, اور تحریری معاہدے سے گریز کر رہے ہیں, اس سے کترا رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ان کے پاس افغان طالبان رجیم کے پاس اختیار بھی ہے ڈیسیشن لینے کا؟ جی اس وقت جو مذاکرات جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس تو اس چیز کا مینڈیٹ جو ہے نا ان کو ہر چیز کابل سے پوچھنی پڑتی ہے, تو وہ دن میں کئی بار وہاں پہ رابطے کرتے ہیں اور پھر جو ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ قندھار میں بیٹھے ہیں, جو کابل میں بیٹھے ہیں, جو ان کے لیڈران, وہ ان کے پاس تو بالکل جو ہے پورا اختیار ہے. اگر وہ ظاہر ہے ان کو یہ مینڈیٹ دیں تو پھر بالکل یہ کچھ بھی کسی بھی دستاویز پہ جو بھی اگری ہوگی اس پہ دستخط کر سکتے ہیں. جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں پہ ہے, مسئلہ تو قندھار میں ہے, مسئلہ تو کابل میں ہے. تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کتنی خواہش ہے اس چیز کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک جو ہے نا ایک ایسا رشتہ رکھیں کہ جس میں یہ دہشت گردی جو ہے وہ اس میں کوئی فیکٹر نہ رہے. اب مسئلہ کیا ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت عرصے سے کانفلکٹ میں رہے ہیں, ان کو عادت پڑ گئی ہے کانفلکٹ میں رہنے کی. ایک وار اکانومی وہاں پہ جنریٹ ہو گئی ہوئی ہے پوری, بہت ظاہر ہے کہ دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے. اب اسے باہر نکلنا بھی ان لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ بیسیکلی تو ریزسٹنس گروپ تھا جو ہے, بیسیکلی تو یہ دیکھیں نا کوئی اس طرح کی ایک نارمل اسٹیٹ تو ہے نہیں افغانستان, اس طرح کی ایک بالکل جو نارمل حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کی بھی نہیں ہے. اس کو ریکگنیشن بھی کوئی ڈی جورو تو ابھی تک ملی نہیں ہے, صرف رشیا کے علاوہ ڈی فیکٹو ہی ہے. تو ابھی تک وہ ایک نارمل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو نہیں کر رہے, نہ اس طرح سے حکومت کر رہے ہیں, نہ اس طرح سے جو ان سے اپنی فارن ریلیشنز میں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, اور اس سے کافی زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ نارمل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک رسپانسبلٹی لیتے ہیں, پھر آپ سے ایک رسپانسبل بیہیویئر کی توقع کی جاتی ہے. اور جوہر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, یہ جو بیرونی عناصر کی بات ہو رہی ہے جو نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ ہو, ظاہر ہے اس میں بیرونی اثار میں سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر افغانستان میں وہ انڈیا ہے, تو انڈیا کی انوالومنٹ یہاں پر ہے. آپ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہچکچاہٹ ہے معاہدے پہ, تحریری معاہدے پہ دستخط نہیں کرنے, تحریری معاہدے کی طرف نہیں آنا؟ پہلی بات تو یہ
جی انڈیا بھی بالکل ایک بڑا فیکٹر ہے. 100% نہیں میں سمجھتا کہ وہ صرف وہی فیکٹر ہے, اور بھی ہیں, لیکن بڑا فیکٹر ضرور ہے. دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ اس چیز کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے لیے ایک 2 فرنٹ سچویشن بنائے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ غنی کے دور میں بھی ہو رہا تھا, اشرف غنی کے دور میں بھی, یہ حامد کرزائی کے دور میں بھی ہو رہا تھا, یہ داؤد کے دور میں بھی. تو جہاں جہاں بھی ان کو موقع ملا, ایک وقت میں انہوں نے وہاں پہ بہت سے کانسولیٹس بنا لیے, جبکہ وہاں پہ ان کی کوئی کمیونٹی نہیں تھی. وہ صرف پاکستان کے خلاف ٹیررزم, دہشت گردی اور پاکستان کے خلاف جاسوسی وہاں سے کرتے تھے. تو ابھی بھی دیکھیں, ابھی ان کے درمیان ظاہر ہے ان کے جب فارن منسٹر وہاں پہ گئے تھے ہندوستان, تو ان کو بہت سی وہاں پہ جو ہے نا انسینٹیوز آفر کیے گئے, بہت سی چیزیں. ہندوستان دوبارہ سے انہوں نے وہی ایک اینگل شروع کیا ہے جو ہے نا افغانستان کے ساتھ. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ طالبان جو ہے پھر ان کے اس ترغیب میں آ رہے ہیں, حالانکہ یہ وہی ہندوستان ہے جو طالبان کو کرائے کے سپاہی کہتا تھا. یہ وہی ہندوستان ہے جو سب سے زیادہ یہ کہتا تھا کہ طالبان رجیم جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں. سر ان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرنے والوں میں تو ہندوستان ہی تھا, اور آج وہ طالبان جو ہے انہی کے پاس جا کے اور انہی کو اپنا کندھا استعمال کرنے کی جو ہے نا اجازت دے رہے ہیں. تو یہ اب سوچنے کا مقام ہے, اور یہ ایک ایسی چیزیں دیکھیں جس میں افغانستان کے جو عوام ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, بیکاز وہاں کے جو عوام ہیں ان کا جس طرح کا پاکستان کے عوام کے ساتھ رشتہ ہے, ایک تاریخی رشتہ ہے, مذہبی رشتہ ہے, پھر جو ہے لسانی جو ہے نا ایتھنک اتنی زیادہ کامنالٹیز ہیں دونوں طرف, سملر ٹرائبس ہیں بہت زیادہ. جہاں تک پشتون پاپولیشن کی بات کریں تو وہ تو پسند نہیں کریں گے اس چیز کو, لیکن اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ پھر ہندوستان سے اب جب یہ ہوپ نوپ کر رہے ہیں تو بالکل وہ ایک فیکٹر بن گیا ہے. ہندوستان بالکل ان کو جو ہے نا استعمال کرنا چاہتا ہے پھر سے ایک بار, اور اس کے بدلے میں ظاہر ہے جو بھی ان کو وہ آفر کر رہے ہیں. بالکل, اور جوہر صاحب یہاں سے یہ چیز بھی بہت عیاں ہو رہی ہے کہ جو ڈیسیشن میکنگ پاور جو اتھارٹیز کی ہم بات کر رہے تھے وہ کابل اور کندہار میں نہیں بلکہ وہ دلی میں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ جوہر سلیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکال. دیکھتے ہیں کہ اب یہ مذاکرات کا کس کروٹ بیٹھتے ہیں. ول کیپ فالوئنگ اینڈ ول لیٹ یو نو. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ذرا کراچی کے حوالے سے, اور کافی دنوں سے آپ سن رہے تھے بڑی چینجز آ رہی ہیں. میں ٹریفک قوانین کی بات کر رہی ہوں, اور اس کو لے کے بڑے پالیسیز آئیں اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہوئے. اب بڑے عرصے سے ڈیمانڈ بھی تھی, دنیا بھر میں سب کلچر بھی ہے, کراچی میں بھی جناب اب جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے جناب ای چالان ہوگا, کہ الیکٹرانک چالان ہوگا, اور باقاعدہ یہ نافذ ہو گیا ہے کل سے, آج سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. آج فرسٹ ہے, یعنی کہ اب ٹریفک کی جو خلاف ورزیاں ہیں, یہ جو جدید ترین کیمراز ہیں یہ لگائے گئے ہیں, اور اس سے جی خودکار طریقے سے آپ کی خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوں گی. آپ جو کہتے ہیں نا غلطیاں کریں گے, سگنل توڑیں گے, یا پھر آپ جو ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے, پھر کیا ہوگا, پھر آپ کے گھر پر جی وہ چالان پہنچ جائے گا. سو آپ اس چالان سے بچ نہیں سکتے ہیں. آپ کو ایسا لگے گا جی یہاں تو کوئی ٹریفک اہلکار نہیں کھڑا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا جی, اور وزیر اعلیٰ سندھ کا اس پہ یہ کہنا ہے کہ جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری بائسنس کا خاتمہ ہوگا. سڑکوں پر جانبداری مطلب وہ جو کچھ رقم دو کال کروا دی اور پیسے وغیرہ والا. اچھا, تو سڑکوں پر مکمل سائن لگنے چاہیے تاکہ لوگوں کو علم ہو سکے. انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پہلی بار معافی, دوسری بار ڈبل چلان لیں گے. تو فار انسٹنس پہلی بار آپ کو وارن کر کے چھوڑ دیا جائے گا, دوسری بار اگر آپ دوبارہ سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو 2 چلان پے کرنے پڑیں گے, ایک پہلا والا بھی اور ایک دوسرا والا بھی. کل میں سن رہا تھا ان کی گفتگو بڑی انٹرسٹنگ تھی. ٹریفک اہلکار کو چالان پر 15% شیئر ملے گا. جو ٹریفک اہلکار آپ کا چلان کر رہا ہوگا اس کو اس چلان کا ٹوٹل میں سے 15% شیئر ملے گا. اور سنے تو غلط اگر چلان کیا تو 30% بھرنا پڑے گا. سو یعنی کہ یہ جو ہے بڑا ہی مجھے ٹرانسپیرنٹ سسٹم یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے. اچھا جی, ساتھ ہی آپ کو بتا دیں, آپ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی سی تقریب ہوئی تھی جس میں کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے سرنڈر کیا, اور پھر بڑے ان کے لیے اعلانات بھی ہوئے. ایون کہ BISV سے بھی کہا گیا جی کہ ان کو پیسے دیے جائیں گے. اچھا, کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا سوال ہوا تو سر انہوں نے کہا کہ جی ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معافی مل گئی ہے. تو جناب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے سائم میں آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ تو لاہور سے ہیں, تو لاہور میں تو آلریڈی ای ٹکٹنگ کا سلسلہ ہے, تو ذرا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کس طرح آتا ہے گھر پہ چالان. اچھا, وہ آتا ہے تھرو کوریئر سروس. ٹھیک ہے, کوریئر والے آتے ہیں آپ کے گھر اور وہ آ کے آپ کے اور آپ سرپرائز ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا, اس کے اندر باقاعدہ پکچر لگی ہوتی ہے, پکچر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ خلاف ورزی کی ہے, ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں. اچھا, اب وہ نیا
نیا نیا لاہور میں جب یہ ای چلان سسٹم آیا تو وہاں پر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا, اور وہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جب بچے یونیورسٹیز کے لیے نکلتے تھے اور گھر پہ بتاتے تھے کہ ہم ایکسٹرا کلاس لے رہے ہیں, ماشاءاللہ, تو جب وہ ای چلان آتا تھا گھر پہ تو اماں ابا دیکھتے تھے کہ اس ٹائم پر تو یہ یونیورسٹی میں ہونے چاہیے تھے بچے, یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, گلبرگ میں کیا کر رہے ہیں یا مال 1 کے کر رہے ہیں بیٹھ کے. یعنی کہ سوچیں اس کے فائدے کتنے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے, جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اس کی بھی شکل آرام سے نظر آئے گی. تو ایک تو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے نا, تو ساتھ پیسنجر پرنس یا پرنسس جو بھی بیٹھی ہوگی وہ بھی تصویر میں واضح آیا ہوگی اس کی اب میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں کیونکہ اب جس ٹریک پر آپ جا رہے ہیں اس پہ مزید میں آپ سے واقعات نہیں جاننا چاہوں گی, حقیقت ہے اور یہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا, یہ ریالٹی ہے جی. لیکن یہ ہے جناب, اچھا اس میں کیا ہوگا جی, ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں اکثر ہمارے یہاں میجورٹی, میں کہوں گی 90% لوگ جو ہیں وہ جی سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں. ان کی گاڑی ٹوں 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 کرتی رہتی ہے, وہ اس کو صبر سے سنتے رہتے ہیں, جو کہ نہیں سنی جاتی وہ آواز, بٹ وہ نہیں, جب تک کہ ٹریفک پولیس اہلکار کو نہ دیکھ لیں. اچھا جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی جی بھاری جرمانے ہوں گے اگر وہ بھی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں. بالکل خلاف ورزی ہوگی. ہیوی ٹریفک کے اوپر فی الحال آئی گیس فار 2 months تو پابندی لگی ہوئی ہے, مخصوص اوقات کار 2 ٹائم ان کے ٹائمنگ ہے, ابھی یہ دیکھیں گے کہ سسٹم جو یہ لے کر آ رہے ہیں یہ کس طرح افیکٹو ہے, اس کو مزید کیسے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے. بات دین اگین پھر وہی ہے, ایگزیکیوشن کی بات ہے, عمل درآمد کی بات یہ ہے کہ کتنا مؤثر طریقے سے یہ کراچی میں یہ ماڈل کام کر سکتا ہے. either it is effective or it's not, we'll know that and we'll know it from اچھا جی, وزیر داخلہ سے ضیاء الحسن لنجار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ لنجار صاحب گفتگو کرنے کے لیے. آج سے جی ای چالان سسٹم نافذ ہو گیا ہے, ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر عمل درآمد ہوگا, یا تمام گاڑیاں, چھوٹی بڑی تمام گاڑیاں, ان پر یہ لاگو ہوگا آج سے؟ یہ کل سے ہم نے شروع کر دیا ہے ای چالان سسٹم, جو آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے میرے ساتھ افتتاح کیا اس کو, اور یہ کل سے لاگو ہو گیا. اور یہ تقریباً اس ٹائم ہمارے پاس جو کیمراز ہیں وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہیں. جن ایریاز میں وہ کیمراز ہیں تو وہاں سے ای چالان شروع ہو جائے گا, اور پھر گریجولی یہ فردر جیسے ہی سیف سٹی کے کیمراز لگتے جا رہے ہیں تو مختلف ایریاز میں وہ آپریشن ہونا شروع ہو. تو یہ جو 10,000 کیمراز لگائے گئے ہیں یہ کن اسپیسیفک ایریاز میں لگائے گئے ہیں جہاں پہ زیادہ معمول سے زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے ٹریفک کی؟ دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ پورے کراچی میں ٹریفک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کل ہم جس ٹائم پر افتتاح کر رہے تھے تو وہ جب ہم نے ایک پرٹیکولر ایریا دیکھا, جیسے 3 تلوار کا ایریا, آپ سمجھتے ہیں کہ 3 تلوار کا ایریا کافی لوگ جو پڑھے لکھے بھی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے اور کلفٹن کو ملا رہا ہوتا ہے یہ ایریا, اور مین شاہراہ ہے. لیکن وہاں پر بھی جو بھی گاڑیاں تھیں, ان میں رکشے ہوں, موٹر سائیکلس ہوں, یا بڑی گاڑیاں تھیں, کاریں وغیرہ تھی, تو وہ سب وائلیشن کر رہے تھے ریڈ لائٹ کی. تو وہی ہم نے وہاں پر ایک فرسٹ چالان جنریٹ کروایا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ای چالان سسٹم سے کم از کم کچھ ڈسپلن آئے گا, اور آگے چل کر اس میں اور بھی محنت کی ضرورت ہوگی اور انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہوگی یقیناً. اچھا لنجار صاحب, کچھ شہریوں نے تو بہت سے شہریوں نے قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس لگوا لی اپنی وہیکلس کے اوپر, بٹ وہ شہری جنہوں نے ابھی بھی فینسی نمبر پلیٹس جو استعمال کر رہے ہیں یا جن کی گاڑیوں پر نمبر پلیٹس نہیں ہیں, تو ان کو کیسے اسپاٹ کیا جائے گا اور پھر ان کے چلانس کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں یہ سسٹم جو ہے ہمارا, ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے وتھ ایکسائز ڈپارٹمنٹ, وتھ نادرا, اور جو ہماری دیگر سروسز ہیں جیسے پولیس کے پاس اور ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے. اور اس میں جو فیک نمبر پلیٹس ہوں گی, ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس جن کو مل گئی ہیں, اس کے علاوہ بھی جو نمبر پلیٹس ہیں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے دی ہوئی ہیں, وہ تو ایک انڈر اسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ہیں ان پر تو چالان نہیں ہوگا, لیکن ان کی فیک نمبر پلیٹس بھی بنی ہوئی ہیں, ان پر یقیناً چالان ہو رہا ہوگا. اور یہ ہمیں جو ڈیٹا ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے
ऑनलाइन मिल रहा है। अच्छा, जैसा आप एक चीज़ और बताइएगा, अक्सर बेशतर ये होता है जी, गाड़ी लोग बेच देते हैं, जो गाड़ी ख़रीदता है वो उसको अपने नाम नहीं कराता है, मतलब गाड़ी कोई चला रहा है, गाड़ी किसी के नाम पर है और जिसके नाम पर है उसका एड्रेस है, तो क्या वो अगर खिलाफ वर्जी करता है तो चालान साबका ओनर के पास जाएगा, किस तरह होगा ये? जी हाँ, देखें ये भी तो एक वायलेशन है कि आप गाड़ी बेच रहे हैं और उसकी ओनरशिप नहीं बेच रहे हैं। नहीं, तो ओनरशिप वाला जो है उसको अपने नाम नहीं करा रहा, बिकॉज उसे आगे टैक्स हाँ, भरने। यकीनन ये भी तो एक अगर देखा जाए तो सिविल क्राइम है कि आप ओनरशिप ना चेंज करें तो यकीनन फिर वो चालान जो है उसी ओनर के पास जा रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटराइज ई चालान है ये, और ये ई चालान तो उसी के पास जाना है जिसके नाम पर गाड़ी होगी। हाँ, अगर कोई ट्रैफिक वायलेशन ड्राइवर कर रहा है और उसका लाइसेंस बना हुआ है और उस गाड़ी पर वो उसकी कोई इंदराज है तो यकीनन फिर उस ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही होगी। अच्छा लंजार साहब, एक और बात बताइएगा कि जो गाड़ियाँ जो शोरूम ओनर्स के पास हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम स्पैन के लिए रखनी होती हैं, महीना 1.5-2 महीने के लिए रखनी होती हैं, उनके ऊपर फिर क्या कानून लागू होगा? देखें, इसको ये हमने काफ़ी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डेलिब्रेशन की थी और हमारे पास कैबिनेट में भी ये क्वेश्चन उठा था, तो उसमें हमने कोई उनको एक पर्टिकुलर फॉर टाइम बीइंग या तो उन्हें कहा है कि भाई आप अपनी जैसे ही गाड़ी वहाँ से निकलती है तो उसको आप रोड पर प्ले ना करें उस गाड़ी को, और अगर वो गाड़ी कहीं आप शिफ्ट भी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रॉलर्स में नई गाड़ियाँ शिफ्ट हो रही होती हैं, तो इसको कोई एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज नहीं है, उनके साथ भी एक अर्जेंट मीटिंग कर रहे हैं हम कि इसको भी हम कैटर फार करें। अच्छा, और जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, अक्सर बेशतर हम बाइक में देखते हैं लोग जी हेडलाइट्स उन्होंने ऑन नहीं की हुई होती, रात में वो बाइक चला रहे होते हैं, तो ये कैमरास जो हैं ये इतने जदीद हैं कि वो रात में भी अंधेरे में भी डिटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, ये जो कैमराज हैं ये नाइट विजन कैमराज हैं जो हमारे पास जो मोस्टली कैमराज लगे हुए हैं, और ये यकीनन और इसमें जो हमारा एयरपोर्ट कॉरिडोर है जो कि एयरपोर्ट से लेकर टावर तक जा रहा है, ये तो बिल्कुल जदीद कैमराज लगे हुए हैं। साउथ के एरिया में भी हमने नाइट विजन जदीद कैमराज लगवा दिए हैं। अच्छा लंजार साहब, एक बात बताइएगा कि अगर जब ई चालान आपके घर आता है तो उसमें अगर किसी शहरी को कोई इश्यू है कि फॉर इंस्टेंस ये मेरा चालान नहीं है या मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं मौजूद था या मैंने ये खिलाफ वर्जी नहीं की, ज़्यादा जुर्माना भेज दिया, तो फिर वो किससे रब्ता किया जा सकता है? कोई हेल्पलाइन है, कोई ऐसा हेल्प सेंटर है? एक तो इसमें हमने 11 फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं जिसको एसएसपी जो है उस कंसर्न एरिया का वो हेड कर रहा है, उसके साथ 2 डीएसपीज हैं जो कि वहाँ पर बैठेंगे और वो रिव्यू कर रहे होंगे, किसी भी एप्लीकेशन कोई देता है तो उसको वो रिव्यू करेंगे। इससे आगे चलकर फिर हमारे पास कंसर्न मजिस्ट्रेट जो एरिया मजिस्ट्रेट होगा, वो एरिया मजिस्ट्रेट भी अगर वो उनसे भी एग्री होते हैं तो सेकंड अपील जो है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। अच्छा, तो उसमें उसे टाइम दिया जाएगा, अगर वो डिस्प्यूट है, कोई मामला डिस्प्यूटेड है तो फिर वो एसएसपी के पास जाएगा, फिर चालान भरने का एक टाइम भी होगा जाहिर है, तो क्या उसे टाइम भी दिया जाएगा जब तक उसका केस सॉल्व नहीं होता? जी हाँ, उसमें 14 डेज का तो एक प्रॉपर टाइम है। अगर 14 डेज में कोई चालान भरता है और वो कहता है कि वाकई मुझसे गलती हुई है तो उसको हम 50% उनको कंसेशन भी मिलेगी, और अगर वो 14 डेज तक नहीं देता है तो फिर उसको डबल चालान देना होगा। लेकिन जैसे ही अगर उसकी कोई एप्लीकेशन आ जाती है कि नहीं और ये मेरे साथ ज्यादती हुई है तो उसके पास टाइम होगा कि वो विद इन 1 मंथ जो है वो ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है फर्स्ट अपील वो कर सकेगा। अब फिर उसके पास टाइम होगा कि वो सेकेंड अपील भी विद इन 1 मंथ उसको डिसाइड करवानी होगी, और वो ये आपको पता है कि समरी ट्रायल्स होते हैं।
اچھا زیاد صاحب، ایک چیز میں کل وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو سن رہا تھا، غالباً آپ بھی اس تقریب میں موجود تھے، افتتاحی تقریب جو تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار پر اگر آپ کا جرمانہ، اگر آپ چلائیں گے گاڑی تو آپ کو جرمانہ ہوگا، وہ جرمانہ ہوگا 20,000 روپے کا. تو ذرا یہ چیز میں ذرا کلیئرٹی نہیں ہے کہ 30 کلومیٹر مطلب شہر کے اندر کی بات ہو رہی ہے یا 30 کلومیٹر تو بہت کم سپیڈ ہے، تو پھر کتنی سپیڈ پر گاڑی چلائیں؟ اور 20,000 روپے جرمانہ کافی زیادہ جرمانہ نہیں ہے؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ اس میں جو 30 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جو گاڑی چلے گی وہ ہے جو ہیوی ٹریفک ہے. اچھا، آپ اس کو لے گئے، وہ کاروں پر نہیں ہے، اور کار کا الگ سے وہ اسپیسیفکیشن ہے مختلف روڈوں کی. ہر روڈ پر وہ ہم لگوا رہے ہیں اپنا سائنس کہ بھئی یہ روڈ جو ہے اتنے کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے گاڑی چلے گی. لیکن کراچی سٹی میں جو خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک سال میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ڈیو ٹو اسپیڈی ڈرائیونگ آف دیز ٹرک اونرز، ٹرکس اینڈ دا ہیوی وہیکل. تو اس میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ 30 کلومیٹر پر آور کے حساب سے یہ چلائیں، اور اس میں پراپر وہ میٹرز لگے ہوئے ہیں جو کہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ گاڑی فلاں گاڑی جو ہے اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے. وہ بھی ہمارے پاس ہم نے اس کے اپنے سسٹم میں لے آئے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، شروع میں آپ نے کہا ابھی 10,000 کیمراز لگائے گئے. کراچی سٹی کا سائز، یہاں کی پاپولیشن اور ٹریفک کا جو حجم ہے، والیوم ہے، وہ دیکھتے ہوئے کیا پلان ہے؟ کتنے فیزز میں ٹوٹل کتنے کیمراز یہاں پر لگنے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک تو ہمارے پاس جو سٹی ہے وہ فرسٹ فیز میں ہم نے یہاں پر 14,000 کیمراز لگوانے ہیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز شروع ہو جو کہ ہمارا ایسٹ زون کا ایریا ہوگا، اور وہاں پر جو کیمراز ہیں ابھی مجھے ایکچوئل اس کی فگر نہیں ہے پتہ، لیکن تقریباً 50,000 کیمراز سے زیادہ کراچی پورے میٹروپولیٹن میں ان دا اینڈ سے سٹی لگائے گی. اور جو زیادہ فوکس ہے وہ ساؤتھ کا ایریا ہے، اور ساؤتھ کے ساتھ ہمارا جو ایسٹ اور ویسٹ زون ہے اس کا جو ایریا ہے اس میں موسٹلی ٹریفک ہوتی ہے، اور اس کو ہی ہم پہلے اس میں فیز میں فوکس کر رہے ہیں. سر ایک اور بات بتائیے گا کہ کراچی ایک میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن شہر ہے، پورے پاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے، پھر لوگ اپنی گاڑیوں پر سفر کر کے بھی آتے ہیں. تو جو کراچی کی گاڑیاں ہوں گی ان کا تو چلان آ جائے گا ان کے لوگوں شہریوں کے گھروں پر، لیکن جو گاڑی فار انسٹنس کے پی کی ہوگی یا پنجاب کی ہوگی یا بلوچستان کی ہوگی، ان کے چلانس کہاں پر جائیں گے؟ دیکھیں اس میں کل ایک چالان جنریٹ ہوا جو کہ کے پی کا تھا. اور لیکن وہ جو ٹریکر تھا وہ ٹریکر کے ساتھ ٹریکر کمپنی کو بھی ہم نے اپنے سسٹم میں لائے، تو وہ ٹریکر کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فلاں آدمی کا چالان ہے، لیکن گاڑی کا نمبر کے پی کا تھا، ریزیڈنٹ ان کا کے پی کا تھا، لیکن گاڑی کراچی میں چل رہی تھی. تو وہ چالان ہم نے وہاں بھیجا ہے کے پی میں، اور یقیناً وہ اگر چالان جمع نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ کراچی میں گاڑی نہیں چل سکے گی، کہیں نہ کہیں وہ سسٹم میں آ جائے گی اور اس کو فارفٹ کیا جائے گا. اچھا کچھ ایک بڑا مسئلہ بھی ہے ضیاء الانجار صاحب، وہ یہ ہے جی کراچی کی جو سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہیں پر جی ٹریفک کا سگنل نہیں ہے، سگنل ہیں تو وہ کام نہیں کر رہے ہیں، کہیں ٹریفک چوک ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے طور پر اس ٹریفک کو جی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں پھر خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں. اب اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، یعنی آئے دن ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی روڈ پہ ٹریفک جیم ہے، کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ٹریفک چوک ہو جاتا ہے، تو ان واقعات میں بھی جرمانے ہوں گے اور ایسی سچویشن میں بھی لوگوں کو فائن جائیں گے اور چلان جائیں گے؟ دیکھیں یہی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس ہماری جو ریویو کمیٹی ہے وہ دیکھ رہی ہوگی، اگر کوئی ایگریوڈ ہے، اور یقیناً دیکھیں نا یہ جو سسٹم ہے یہ سیلف جنریٹڈ ہے،
اور ای سسٹم کے تحت یہ چل رہا ہوگا تو یقیناً چالان وہ ایشو کرے گا ایک جو سسٹم ہے، اور پھر اگر کوئی ایگریوڈ ہے تو وہ اپنی وہ یقیناً سرکمسٹینسز کو دیکھتے ہوئے اپنی ریویو کروا سکتا ہے اس کو۔ اچھا، اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھینک یو سو مچ فار ٹائم، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑا اہم امپورٹنٹ کیس ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، جو کراچی پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان عرفان کی ہلاکت کا معاملہ ہے۔ آپ نے اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل انکوائری کی بات کی تھی، اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور کتنی جلدی یہ جوڈیشل انکوائری مکمل ہوگی؟ دیکھیں، یہ میں نے کل ڈائریکشن دے دی تھی اور شاید لیٹر بھی نکل گیا جوڈیشل انکوائری کا، ود ان 30 days یہ جوڈیشل انکوائری ہمارے سیشن جج ساؤتھ کریں گے۔ اور ایک اس میں میں آپ کو بات بتا دوں، جب بھی ایسی کوئی کلنگ ہوتی ہے جس میں پولیس انوالو ہو جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو یا ہماری ڈیورنگ کسٹڈی آف پولیس کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی الٹیمیٹلی انویسٹیگیشن FIA کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر یہ جو ان کے لواحقین تھے بچے کے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سیکنڈ FIR ہماری کاٹی جائے، تو یقیناً سیکنڈ FIR بھی اگر وہ FIA میں جائے گی تو پھر ان کے کہنے پر وہ پراپر جو انویسٹیگیشن ہوگی اور پراپر جوڈیشل انکوائری ہوگی، اس کو بیسس پر وہ FIA میں پہلے ہی کیوں نہیں ان کے کہنے پہ FIR کاٹی گئی؟ یا یقیناً یہ فلا ہے، اسی لیے میں نے جوڈیشل انکوائری کی ہے، آرڈرز کیے، کیونکہ میں بھی سمجھ رہا تھا کہ اس میں اس بچے کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو FIR رائٹ ہے اپنا، جو بھی لواحقین ہوتے ہیں جو ایگریوڈ ہے، اور وہ وربیٹم سیکشن 154 میں داخل کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوئی ہے، اور پولیس کا اپنا ایک ویو ہے اور لواحقین کا اپنا ویو ہے، تو اس لیے ہی میں نے جوڈیشل انکوائری، کیونکہ پولیس سے نکال کر اس کو انکوائری ایک جج کو دے دی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت اچھا انہوں نے ہمیں تمام تر ای ٹکٹنگ، ای چلان کے جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے گائیڈ کیا۔ ناؤ لیٹس سی کہ اس کی ایگزیکیوشن کتنی اسموتھ ہوتی ہے، اور وہی کہتے ہیں ابھی مختلف مراحل آئیں گے، لیکن اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی کرتے رہیں گے۔ تو چلیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور ایجوکیشن سیکٹر سے بھی کچھ ذرا خبریں شامل خاص کر طور لیں۔ پہ جو بچے بہت زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں، بہت اچھے ان کے نمبرز ہوتے ہیں، ان کا وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، اور اسکالرشپ کے لیے بھی چاہتے ہیں، اسکالرشپ کے لیے چاہتے ہیں، اسکالرشپ کے لیے مطلب بچے کڈز میں آئی یوزڈ ٹو ڈریم فار اے اسکالرشپ کہ یار میرے پیرنٹس کے اوپر بوجھ کم ہو۔ بٹ آپ لوگوں کو ایک بات پتہ ہے، مطلب بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سندھ کے پرائیویٹ اسکولوں میں 10% مستحق بچوں کو مفت تعلیم دینے کا قانون موجود ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ نے حکم جاری کیا ہے کہ تمام نجی اسکول کا آڈٹ کر کے جائزہ لیا جائے کہ کتنے اسکول اس قانون پر عمل درآمد کریں، کتنے اسکول ہیں جو 10% بچوں کو مفت تعلیم۔ بس سوچیں، ہو سکتا ہے بہت سارے پیرنٹس کو یہ معاملہ پتہ ہی نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ خبردار کیا گیا ہے کہ داخلہ نہ دینے پر اسکول کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے گی۔ اب جسٹس ذوالفقار علی سانگھی نے ریمارکس میں کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 25A ہے، اس کے تحت ریاست پر یہ لازم ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جائے۔ اب سوچیں، ہمارا آئین جو ہے یہ رائٹ ہمیں دے رہا ہے۔ اب صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر اسکولوں کو بھی خطوط، اب انہیں لیٹرز لکھ دیے گئے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ کمیٹیاں اسکولوں کا دورہ کر کے آڈٹ کریں گی، پتہ لگائیں گی کہ بھائی 10% جو دیا گیا ہے کوٹا وہ دیا جا رہا ہے اسکالرشپ کا کہ نہیں۔ سو عدالت نے ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکولز کو ہدایت کی کہ 3 ماہ کے اندر سندھ بھر کے تمام پرائیویٹ اسکولز کی تفصیلی یہ رپورٹ پھر پیش کی جائے۔ میں تو آرٹیکل آئی ایم ویری سرپرائزڈ اینڈ ویری اسٹانشڈ ٹو ہیئر اباؤٹ دس آرٹیکل 25A۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں ملا جس نے بتایا کہ سر میں تو کہتی ہوں آپ کو جو بیسک رائٹس آپ کے ہیں نا، آپ کے جو آئین نے آپ کو دیے ہیں وہ اسکولوں میں پڑھانے چاہیے، اس کی آپ بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے۔ چلیں جی، پھر بات کر لیتے ہیں اسکول کے آڈٹ سے متعلق۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز رفیہ جاوید صاحبہ۔ بہت شکریہ رفیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ اسکول کے آڈٹ کا
رافیہ صاحبہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا مرحلہ وار آڈٹ کا عمل یہ کب تک مکمل ہوگا؟ بیسیکلی ہمیں 3 ماہ جو ہے ڈائریکٹر برائٹ انسٹیٹیوشنز کو دیے گئے ہیں اور پوری سندھ میں 6 ہمارے ریجنز ہیں. ان ریجنز میں ہم نے 5 رکنی 5 کمیٹیاں بنائی ہیں جو پہلی فرصت پہلے پہل جتنے بھی چین آف اسکولز ہیں جن کی کثیر تعداد میں برانچز ہیں ان کی فری شپ کا آڈٹ کریں گی اور بعد میں ہم سیکنڈ فیز میں جو سنگل برانچ ہے ایک کیمپس ہے ان کا ہم کریں گے. تو 10 تاریخ کو نومبر کی ہمیں پورٹ نے طلب بھی کیا ہے سکھر بینچ نے اور ہم وہاں جائیں گے اپنی پہلی رپورٹ جمع کرائیں گے. تو آج سے ہم اپنی انسپیکشن اور فری شپ کی آڈٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیجئے کہ اب ایسے بھی اسکول ہیں جن میں ایک سے زیادہ ان کی برانچیں ہیں, کیا اسکول کی ہر برانچ میں 10% طلبہ کو مفت تعلیم دینے کے پابند ہیں یا وہ ایک ہی برانچ جو ہے وہ 10% کو کور کرے گی؟ یہ کس طریقے سے سسٹم ہاؤ از گوئنگ ٹو ورک؟ دیکھیں ایک چیز آپ کے چینل سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور آپ کے توسط سے میں پوری سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10% ہے کیا. بیسیکلی آپ کے اسکول میں اگر 100 بچے پڑھتے ہیں تو ان پہ 10 بچے مکمل فری ہوں گے. ان سے نہ آپ ایڈمیشن فیس لیں گے نہ کوئی ٹیوشن فیس یا ایکسٹرا فیس لیں گے, ان کو مکمل فری پڑھائیں گے. اور جتنی بھی آپ کی برانچز ہیں ہر برانچ جو ہے وہ الگ 10% بچوں کو فری کرے گی. وہ ایک برانچ میں سب کو نہیں نپٹائے گی اور یہی ریزن ہے کہ جو اسکول کوآپریٹ نہیں کرے گا. اس میں ایک چیز اور ہے, مستحق طلبہ, مستحق کی ذرا ایکسپلینیشن دیجئے کہ کون بچے مستحق کہلائے جائیں گے جو 10 سلیکٹ ہوں گے 100 میں سے, لیٹ سپوز. اچھا میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, بہت اگین اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. مستحق میں آپ دیکھیں سنگل پیرنٹ ہے, وڈو ہے, شہداء ہے اور جو لوئسٹ انکم پہ ہیں وہ بچے جو ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور لیس پریولیجڈ ہیں. ان بچوں کو پہلی فرصت جو ہے وہ فری شپ میں لانا ہے تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہو. اچھا رافیہ صاحبہ, فار انسٹنس ایک اسکول میں فیملی کے 3 سے 4 بچے پڑھتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کی کوشش ہوگی کہ 3-4 بچے جو ہیں, اور اگر جس طرح آپ نے بتایا وہ کرائٹیریا پر فال کر رہے ہیں, وہ مستحق والے کرائٹیریا پہ ہیں, تو پھر وہ کیسے, ہاؤ وڈ دس ورک دین؟ وہ 4 بچوں کو پھر ملے گا 10 اس میں فری ٹیوشن فیس میں ہوگی ان کی؟ دیکھیں یہی سبب ہے کہ ہم نے 10% فری شپ کے لیے ایس ایم سی اسکول مینجمنٹ کمیٹیاں اسکولوں میں بنائی ہوئی ہیں جو یہ تعین کریں گی اس صورت میں کہ کون کتنا ڈیزرونگ ہے. اگر 4 بچے فری نہیں کرنے ہیں تو 2 بچے اگر مکمل فری کرتے ہیں تو جو دوسرا بھی پیرنٹ اسی نوعیت کیا ہے اور کوٹا کے مطابق اتنے تھوڑے سے بچے ان میں کمپنسیٹ کرنے ہیں تو پھر وہ ایس ایم سی اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا رائٹ ہے کہ وہ دیکھ کے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, انفارچونیٹلی ویری انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو تعلیم کا نظام ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. سرکاری اسکول کا ایک الگ سسٹم ہے, پرائیویٹ اسکولز میں بھی کچھ بڑے ایلیٹ اسکول کہلائے جاتے ہیں جہاں پر جی بہت زیادہ کہتے ہیں نا لاکھوں روپے فیس ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ایڈمیشن کا حصول بھی. تو کیا وہ اسکول یہ جواز پیش کر سکتے ہیں؟ اور کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو غریب گھرانے سے ہوں گے یا افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, وہ چاہتے ہوں گے وہ ان اسکول سے تعلیم حاصل کریں, لیکن وہ اسکول کہیں گے جی ہمارے پاس تو جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان میں یہ مستحق والی کیٹیگری نہیں ہے, تو ہم کس کو پھر یہ فری اسکالرشپ یا سب یہ کیسے دیں ہم انہیں؟ دیکھیں یہ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے. جو رول ہے 10% کا اور جو کورٹ کا سکھر کورٹ کا اور اس قسم کا فیصلہ پہلے حیدرآباد ہائی کورٹ نے بھی دیا ہے, اس کے مطابق ان اسکولز کو جو ہے وہ اپنی جو ویب سائٹس ہیں, جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اور جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ان میں ان کو ایڈ دینے ہی کہ جتنے بھی مستحق طلبہ اور میرٹ پہ ہیں وہ ہمارے پاس اپلائی کریں. ان کا پھر یہ پروسیجر ہوگا کہ جب یہ ان کی ٹیسٹ لیں گے جو کوالیفائی کریں گے تو اس بچے کو یہ فری ڈکلیئر کر کے اس دوسرے ایلیٹ جو افورڈنگ ہے ان کے ساتھ فری میں پڑھائیں گے. یہ برل ذمہ نہیں ہے, یہ تمام ایلیٹ اسکول ان بچوں کے لیے ایڈ دیں گے اور میرٹ پہ ان کو
डिसएडवांटेज और इंटेलिजेंट बच्चों को चूज करेंगे अच्छा, और उनको फैसिलिटेट करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इसके लिए उन्हें ऐड देने चाहिए एडमिशन होने से पहले, और बताना चाहिए कि जी इतने % सीट्स अवेलेबल हैं और ये मुस्तहिक तलबा को दी जाएंगी, वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर ज़ाहिर है मेरिट के बेसिस पे जिस पे भी फॉल करते होंगे। एक चीज़ मुझे बताइएगा, अभी एज वी स्पीक नाउ क्या इस कोटे पर 10% पर अमल दरामद हो रहा है कहीं पर, या बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा? इस तरह नहीं है। मैं दावे से कहती हूँ कि ऑलमोस्ट 80% हम अमल दरामद कर चुके हैं, लेकिन जो 20% है उसको मनो अन अभी हमने ये कमेटियां बनाई हैं और कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करानी है और हर महीने हैदराबाद कोर्ट में भी हम जमा कराते हैं। तो हमारा टारगेट है कि इसको 100% हम मुकम्मल कर सकें। ठीक है, और अगर कोई प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को तालीम नहीं दे रहा और वो कहते हैं कि हमारे पास ये कोई फ्री शिप प्रोग्राम नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते ये स्कॉलरशिप, तो फिर इस सूरत में किसको कंप्लेन की जाए? क्या हेल्पलाइन है? ये अपनी शिकायत कहाँ पर दर्ज कराई जाए? डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का दफ्तर, डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कंप्लेंट सेल बाज़ाब्ता कायम है। हमारी वेबसाइट जो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ड्रिप्स की है उस पर भी कंप्लेंट सेल कायम है। वो हमें आकर अप्रोच करें, कंप्लेंट ड्राफ्ट करें अपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर, अपने मोबाइल नंबर और नेम के साथ, तो उस पर इम्प्लीमेंट और एक्शन होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि हम अभी ज़ाहिर है अभी तो साल ख़त्म होना है, साल ख़त्म होगा तो कुछ महीनों बाद ही नया तालीमी सेशन, नया तालीमी साल बच्चों का शुरू होगा। अगर तो ख़ास तौर पर जो बड़े स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, एलीट स्कूल जो कहलाए जाते हैं, अगर वो इस तरह का ऐड नहीं जारी करते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं, तो क्या आप लोग अपने तौर पे कोई कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, जो डायरेक्टोरेट के रूल्स हैं उसके तहत हम उनकी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन रोकेंगे जब तक ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट वो नहीं करेंगे, और यही कोर्ट के अहकामात भी हैं। अच्छा, और हम ये भी देखते थे कि जब आज से कुछ ऐसा पहले तक भी हमारे बचपन में भी काफ़ी स्कूल्स में एक ऐसा प्रोग्राम भी होता था कि अगर किसी फैमिली के 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं किसी पेरेंट्स के, तो उनमें से मतलब कि अगर 3 बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं, तो एक जो है वो फ्री में तालीम हासिल करता था या 2 फ्री में तालीम हासिल करते थे। हर स्कूल की इंस्टीट्यूट की परसेंटेज होती थी। तो इस तरह का भी कोई कानून है? इस तरह का देखिए, ये जो है कानून नहीं है, ये एक सिंपैथेटिक और एम्पैथी के बेसिस पे हर स्कूल अपनी अपनी लेवल पे करता है। अच्छा। रूल नहीं है, लेकिन हर स्कूल अपनी सवाबदेद पे ये काम करता आ रहा है अभी भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राफिया जावेद साहब हमारे साथ थी और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है, और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया है वो ये किया है कि जनाब ये जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े जिनकी फ़ीसें लाखों में हैं, वो ये कर सकते हैं कि वो ऐड अखबारात में दें, पब्लिश करें सोशल मीडिया पर, अपनी वेबसाइट पर, और बताएं जी कि 10% हमारे पास कोटा है, सीट्स मौजूद हैं, जो बच्चे मेरिट पर होंगे उनको ये सीट दी जाएंगी। और ज़ाहिर है इसमें फिर ट्यूशन उनसे नहीं ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी। और हमारा तो आइन ये कहता है, खुद अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 25 से ये कहता है कि जी बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए, और एज ग्रुप भी बताया है 5 से 16 साल। इस पर मैं दुआ गो हूँ कि अमल दरामद हो, एंड आई एम सो ग्लैड कि अदालत ने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं। अदरवाइज तो आप देखें जी कोई फैसले कानून होता है उस पर अमल दरामद नहीं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये सेगमेंट भी किया और आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। तो आप जब भी अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, अपना ये आपका राइट है, 10% फ्री शिप के बारे में पूछें, स्कूल से क्वेश्चन करें और अपना हक लें। अच्छा जी, ज़रा कराची के मौसम पे बात कर लेते हैं। कराची में एक होती है, एक ही मौसम होता है वैसे, उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आती रहती हैं। एक गर्मी का यहाँ पे थ्रू आउट जो है सिस्टम रहता है 12 महीनों में, इसमें कहीं हल्की सी खुनकी वाली मौसम आ जाता है, कहीं पे हल्की सी ठंडक वाला, कहीं पे बरसात के मानसून के सीजन से हम भी हल्का तो नहीं होता, वो लास्ट वाला था, वरना यहाँ पे हल्का फुल्का ही रहता है। एक सीजन आता है कराची में डस्ट का जिसमें लोगों को जी प्रॉब्लम होती है, उनके गले ख़राब हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाता है, आंखों से पानी बह रहा होता है। आजकल हम उसी को फेस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एवरी सेकंड पर्सन जिसे मैं मिल रहा हूँ तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है। अच्छा, आपको हमने एक बात बताई थी कि देखें अब ये मौसम आने वाला है, हाँ। तो आप लोग प्लीज़ मास्क के डब्बे लेके अपने पास घर में रख लें, मास्क के बगैर ना निकलें घर से बाहर। सेकेंडली, ये खून की खुश्की वाला भी एक जो मौसम होता है उसमें आपने घर में
پانی کے ایک بول میں پانی بھر کے گھر میں رکھ لیں تاکہ ہیومیڈیٹی کا جو لیول ہے وہ آپ کے گھر میں مینٹین رہے, گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں. اچھا, لاہور میں اسموک کا سیزن آتا ہے اور میرے خیال سے کراچی میں اسموک تو ایسا سچ نہیں ہوتی, لیکن یہ جو ڈسٹ والا جو سیزن ہے, یہ جو ہواؤں کا رخ چینج ہوتا ہے, پارٹیکولیٹ میٹر اسٹیج والا جو یہ ہواؤں کا رخ جو چینج ہوتا ہے نا سردی آنے سے پہلے, یہ جی گرد و غبار کا بھی ایک پورا موسم لے کر آتا ہے, تو اس سے بچیں جتنا کوشش آپ کر سکتے ہیں. ماسک کی سجیشن بہت اچھی ہے. کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا جو ہم بھول گئے ہیں, جس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بار بار واش کرنا ہے, آپ نے ڈسٹینس برقرار رکھنا ہے, آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے, جو انفارچونیٹ. اور کراچی والوں, آپ کو تو ماسک چھوڑنا ہی نہیں چاہیے بھائی. یہاں پہ اتنی آلریڈی, خاص طور پہ جو کنسٹرکشن جہاں پہ ہو رہی یونیورسٹی روڈ والے, پلیز ماسک کا استعمال جائیں گے. چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہیں, بریک کے بعد شرائط ہوتا ہے. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبدالجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. اور کسی بھی شہر کی ترقی خوشحالی کے لیے ماسٹر پلان بڑا ضروری ہوتا ہے, کمپریہنسو ماسٹر پلان. اور خاص طور پر ان شہروں کے لیے جہاں پر اربنائزیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہو, تو وہاں پر انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کے لیے, آپ کی لینڈ مینجمنٹ کے لیے, مطلب ریسورسفل لینڈ مینجمنٹ کے لیے, اچھا اس کے بعد پھر آپ کے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے, کیا بات ہے, یہ ان چیزوں کے لیے ماسٹر پلان بڑا ضروری ہوتا ہے. کس شہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بات کروں, بہت سے پاکستان کے شہر ہیں, ہم اسلام آباد دیکھتے ہیں, ہم لاہور دیکھتے ہیں. اچھا, پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لاہور اسلام آباد کی بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے کراچی روشنیوں کا شہر ہے, ہمارا شہر ہے, ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, یہاں سے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی روشنیوں کے شہر کراچی میں شہریوں کو بنیادی سہولیات تو کیا ماسٹر پلان بھی میسر نہیں ہے. بھائی بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر ہے, اس کو تو بھائی ایک طرح کا ماڈل سٹی ہونا چاہیے تھا. اور جو بتایا جاتا ہے جی کراچی میں اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, مگر شہر کی آپ حالت دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی یہ میٹروپولیٹن سٹی نہیں لگتا ہے. شہر کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں, اچھا وہ کراچی کے جو مسائل ہیں اس پہ سب بات تو ضرور کرتے ہیں, اور بڑی جینوئن ایشوز ہیں جن پر وہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ کسی ایک ایشو پر ہمیں ایک پیج پر نظر نہیں آتے ہیں. پچھلے دنوں سائم اسی شو سے ہم نے کتنی کوشش کی کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی جی ساتھ مل کے بیٹھ جائیں. ہم نے کہا کہ بھئی آپ خط لکھیں, ایم کیو ایم والوں سے کہا, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ راضی نہیں, دوسرے کہتے ہیں جی وہ راضی نہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہماری ملاقات کروا دیں. وہ کہتے ہیں جی اب ہم کہاں سے ملاقات کرا دیں, ہم تو آپ سے پھر یہی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا آپ لوگوں کا پلان ہے. اچھا جی, حکمراں جماعت ہے پیپلز پارٹی اور اپوزیشن ہے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان, ان کے درمیان اس وقت کافی زیادہ اس ایشو پر جو بحث ہے وہ جاری ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان کا موقف ہے کہ 2007 میں ورلڈ بینک کے تعاون سے تیار کیے گئے کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان کو 2018 میں منظور کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اپنی ویب سائٹ سے اسے ہٹا دیا, جبکہ جو ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہیں وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے کہتی ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں. اچھا, ریسنٹلی ابھی ایک نیا ماسٹر پلان جی لانچ ہوا ہے 2047, یہ تو کافی لمبا پلان لگ رہا ہے. مطلب مجھے آئی ڈونٹ نو کہ 47 پہ کیوں ہی جا کے یہ ماسٹر پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. دیکھیں, اگر میری بات سنیں, جب اگر بی آر ٹی پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور اب اگلے 2 سال میں وہ مکمل ہوگا تو پھر اللہ خیر کرے. پھر 47 شاید انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں 47 کی بات کی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کی جب بھی بات کی جاتی ہے, بنیادی سہولتوں کی جب بھی بات کی جاتی ہے, تو ٹو سم ایکسٹینٹ وہ چیزیں جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں اس شہر کے اندر. اب بات یہ ہے کہ سعدیہ جاوید صاحبہ نے کہا کہ 2016 کے بعد لولے لنگڑے نظام میں ان کے کارناموں پر آج بھی دنیا حیران ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کے لیے کراچی 2047 ماسٹر پلان لا رہی ہے, جو دراصل ایم کیو ایم کی تکلیف کی اصل وجہ ہے. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پر ہم بجائے اس پہ کہ بات ہمیں یہ بتائی جاتی جی پلان کیا ہے, کتنے فیزز پہ اس میں عمل درآمد ہوگا, کیا کیا اس میں ہے, کراچی کے کون سے ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا اور ایڈریس کیا جائے گا. یہاں پر ہم بیان بازی دیکھ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ جی وہ خود بھی اپنے کوئی سجیشنز دیں, بتائیں کہ کس طریقے سے کراچی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کراچی میں جیسے کہ ہم بہت عرصے سے ڈسکس کرتے آئے, یہاں پہ ایک سینٹرلائزڈ گورننگ سسٹم نہیں ہے بلکہ فریگمنٹڈ ہے. یہاں پر کے ایم سی ہے, یہاں پر ڈی ایم سیز ہے, پھر یہاں پر آپ کے بلدیاتی نمائندے بھی ہیں, پھر یہاں پہ واٹر بورڈ کے الگ سے ایشوز ہیں, پھر یہاں پر پی ٹی سی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے بلاول صاحب کا یہ بیان, کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. جب بلاول صاحب جن کی پارٹی اس صوبے میں حکومت کر رہی ہے, خود وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سڑک کھودتے ہیں, کوئی آ کر ہم سڑک بناتے ہیں, کوئی آ کر جی اس کو ڈرل کر جاتا ہے,
تو یہ جو صورت حال ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جی یہاں پر آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے اور حکومت کو سوچنا چاہیے پھر اس طرح کام کیسے آگے بڑھے گا. انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن نہ ہونے کی ایک بہت بڑی جیتی جاگتی زندہ مثال آپ کی ہماری یونیورسٹی روڈ ہے, جہاں پر 2 سال سے کام چل رہا ہے. وہاں پر گیس والے بھی ہیں, وہاں پر وہ پی ٹی سی ایل والے بھی ہیں, وہاں پر اس کے بعد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی وہاں پر انوالوڈ ہے. ایک کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان ہمیں چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے بات کریں, تو بات پھر آج کر ہی لیتے ہیں. چلیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں MK پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب. تھینک یو سو مچ اظہار الحسن صاحب بات کرنے کے لیے. ذرا تو پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ جو کراچی کا اناؤنس ہوا ہے 2047 ماسٹر پلان, یہ کیا ہے اور موجودہ جو ہے وہ ویب سائٹ سے کیوں ہٹایا گیا, کیا فرق تھا دونوں میں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماسٹر پلان ویسے تو بہت ریکمنڈیشن تھی کراچی کے لیے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, اور ایسے تمام شہر جو پوری دنیا کے اکنامک ہب ہوتے ہیں, جو کہ پورٹس ہوتے ہیں, تو بین الاقوامی طور پر پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان شہروں کو لیویبل دیں جہاں سے انفراسٹرکچر اچھا ہو, جہاں سے روزگار کے مواقع بین الاقوامی طور پر تمام ممالک اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو یہ 1968 میں ایک پروپوزل آیا تھا جسے 2007 میں اس وقت کے ناظر مصطفیٰ کمال صاحب اور نائب ناظمان نسیم جلیل صاحبہ نے اس کو مکمل کیا. اس کے پیرامیٹرز ڈیفائن ہوئے, ڈیٹیل اسٹڈی ہوا, کاؤنسل سے پاس ہو گیا, اور کاؤنسل سے جب پاس ہو جاتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے. لیکن پھر وہ CDG کے ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد سندھ حکومت اسے دبا کے بیٹھ گئی. ہم نے کئی بار اس کو پرسو کیا, پھر عدالت سے 2018 میں سندھ حکومت نے اسے نوٹیفائی کیا ایز اے گیزٹ, لیکن ابھی لا نہیں بنا. تو ہم نے یہ کہا کہ آپ نے 2020 کا جو کہ ایکسٹینڈیبل ہے 2030 تک, اسے نافذ نہیں کیا. اب آپ نیا 2047 لے کر آ رہے ہیں, تو یہ تو توہین عدالت بھی ہے. اور یہ جو ماضی کا اتنا اچھا اسٹڈی پلان ہے, اس میں ایسی کیا خرابی ہے جو آپ 2047 لے کر آ رہے ہیں؟ اچھا خواجہ صاحب ذرا سی عوام کی انفارمیشن کے لیے بھی آپ ہی کی بات کی کنٹینیوشن ہے, وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے بننے کے بعد سے کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں تو 5 ماسٹر پلان آئے ہیں. سوچیں کراچی کے حوالے سے 5 ماسٹر پلان آئے ہیں, لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا, امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آخری جو جس کا حوالہ دے رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب وہ 2007 کا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب جی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 2047 پلان لے کر آ رہا ہے گریٹر کراچی ریجنل پلان جی, اور اس کو مکمل ہونا ہے اگست 2026 تک. خواجہ اظہار الحسن صاحب یہ تو اگر آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عدالت کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے, تو کراچی میں تو پہلے بھی 5 اس سے پہلے 4 ماسٹر پلان آئے, ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اگر ہم انہی ایشوز میں پھنسے رہیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ جو کرنٹ ابھی اناؤنس ہوا ہے اس سے کوئی ہوپ ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب عدالت سے کوئی چیز نوٹیفائی ہوتی ہے تو آپ کو اسمبلی سے اسے پاس کرنا ہے. جب آپ اسمبلی سے پاس کرتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے, اور جب اسمبلی سے پاس کریں گے تو یہ جو واٹر مافیا, لینڈ مافیا, انفراسٹرکچر مافیا, قبضہ مافیا, یہ پھر اس قانون کے اگر کوئی یہاں پہ سسٹم مافیا, وزیر مافیا چلے گا تو اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی جو عدالت میں چیلنج بھی ہوگی, اور اس پہ تعزیر پاکستان کے تحت دفعات اور FIR بھی کٹیں گے. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس وقت کراچی میں کچی آبادی بھی زمین بانٹ رہی ہے, KDA بھی بانٹ رہا ہے, گوٹ آباد بھی بانٹ رہا ہے, DC بھی بانٹ رہا ہے. جب اس طرح کے قوانین آ جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر تو ایک پیرامیٹر سے ہوتے ہیں, 5 سال بعد کراچی کہاں ہوگا, 10 سال بعد کراچی کہاں ہوگا, 20 سال بعد کراچی کہاں ہوگا. فورن انویسٹمنٹ آتی ہے آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں. یہ جو 2047 لے کر آ رہے ہیں اس میں یہ بالکل برعکس 2020 کے اپنی مرضی سے کمرشلائزیشن, اپنی مرضی سے لینڈ یوٹیلائزیشن, اپنی مرضی, یعنی یہ پورا سسٹم ایسے ہی چلے گا. اور آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے 2008 کے مینیفیسٹوز میں لکھا ہے کہ K4 2010 میں مکمل کریں گے, پھر کا 15 میں کریں گے, پھر کا 18 میں کریں گے. پیپلز پارٹی تو کوئی بھی اپنا ہی لایا ہوا ویژن لے کر آئے تو اس میں عمل نہیں کر پاتی ہے, کر ہی نہیں سکتی ہے. اور کراچی کے حوالے سے 2047 کیا ہے عوام کے سامنے لائیں نا.
آپ کے علم میں کیا ہے, کیونکہ آپ کے نزدیک کراچی کے اگر 3 بڑے ایشوز بتا دیں, جو ایک تو انفراسٹرکچر نہیں ہے, ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے, صفائی ستھرائی نہیں ہے, میں 3 بڑے پوائنٹ بتا رہی ہوں, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کو پاس تو نالج ہوگی, ظاہر ہے آپ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ 2020 کے پہلے مجھے فلاز بتائیں کہ کیا فلاز ہیں. ہم کی اسٹڈی کے ساتھ, جائکا کی اسٹڈی کے ساتھ 6 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, 7 اس میں فیڈرل ادارے, ان کے ساتھ وہ اسٹڈی کمپلیٹ کی عدالت نے, سب کو بیان حنفی جمع کرانا ہے. انہوں نے 2047 کا نیا جھگڑا لیا ہے. تو اب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی منمانی خواہش پوری ہو, کیونکہ عدالت نے 2 دسمبر کو تمام کنٹونمنٹس کو جو کہ عسکری قیادت کے زیر اثر ہیں, تمام فیڈرل اداروں کو جو وزیر اعظم جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں, اور خود سندھ حکومت کو کہا ہے کہ بیان حلفی جمع کرائیں. اور آڈیٹر جنرل نے جو سندھ حکومت کا نمائندہ ہے اس نے وہاں لکھ کے دیا ہے جناب میں جمع کراؤں گا. مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ایک سازش کو بے نقاب کیا, عدالت کے ذریعے اس میں کامیابی حاصل کی, اور اگر سندھ حکومت کی نیک نیتی ہے تو اس کو نافذ کریں, صوبائی سے پاس کریں, اور نئے پہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ, تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, یہ کنٹونمنٹ کے ساتھ پھر بیٹھ جائیں, کرتے ہیں امنڈمنٹ بیٹھ کر. لیکن یہ تو نہیں ہو گیا راتوں رات چھپا کے آپ اپنا ایک مسودہ لائیں, اور جو مسودہ پہلے سے عدالت میں ڈوز ہوا ہے. سر آپ لوگوں کا تو اسمبلی میں آمنا سامنا ہوتا ہے, پوچھ لیں آپ, تو آپ کی تو ایکسیس ہے, پوچھیں کیا ہے اس پلان میں, فلور آف دا ہاؤس لے کر آئیں اس کو. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. سر اچھا بالکل آپ صحیح, لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ اب کراچی کی بہتری کے لیے, کراچی کی خوشحالی کے لیے ہر کسی کو انڈیویجول سٹیپس لینے ہیں, عوام نے اپنا رول کردار ادا کرنا ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو آپ سر آپ کے بھی ایم این ایز کو, ایم پی ایس کو فنڈز ملے ریسنٹلی, وہ فنڈز لگنا شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں جناب, ماشاءاللہ ہماری سندھ حکومت میں, میں اس وقت اس میٹنگ میں تھا, وفاقی حکومت میں یہ طے ہوا تھا کہ جتنے فنڈز آئیں گے وہ پی آئی ڈی سے ایک کمپنی ہے وہ کرے گی, اور مراد علی شاہ صاحب بھی اس پہ تیار تھے, سینٹرل گورنمنٹ کی تیار تھی, وفاقی حکومت بھی تیار تھی. لیکن اچانک ابھی مراد علی شاہ صاحب نے تمام این او سیاں منسوخ کرنے کے احکامات دے دیے, اور جو ہمارے فنڈ جو کراچی پہ لگنے تھے, جو کراچی کے انفراسٹرکچر پہ لگنے تھے, جو اسپتالوں اور اسکولوں پہ لگنے تھے, وہ تعطل کا شکار ہیں. اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں بھی جو آپ کہتے ہیں نا, بھائی ان کا موقف یہ ہے کہ وہ پرانی این او سیز تھی, اب نئی این او سیز لی جائیں, تو کیا آپ لوگ دوبارہ اب کریں گے اپلائی؟ یہ آپ سے کسی کا پرانی این او سیز اسکیم ابھی آئی ہے, ابھی لی ہم نے ساری این او سیز. اچھا, اور یہ این او سیز کو 3 مہینے میں ایکسپائر تھوڑی ہو جاتی ہے. این او سیز دی جاتی ہیں تو این او سیز یہ ہوتی ہے کہ یہ اسکیم ہم نہیں کر رہے, آپ کر لیں. یہ اسکیم ہمارے یہاں زیر غور نہیں ہے, آپ اس کی تکمیل کر لیں. وہ این او سی تو جب تک رہے گی جب تک منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. سر ایک بات بتائیں, یہ ابھی 2020 کا ماسٹر پلان میرے سامنے کھلا ہوا ہے, کافی اس میں ڈیٹیلڈ روڈ میپ ہے, اس کے اندر واٹر سپلائی ہے, اس میں سیوریج کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن ہے, اس میں اربن ڈیولپمنٹ ہے, بہت ڈیٹیلڈ ایک روڈ میپ ہے اس کے اندر. جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تب تک یہ پورا ماسٹر پلان کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا؟ یہ خالی اگر ہم کہیں کہ حکومت کے اوپر ڈال دیں اور ہم کہیں کہ صوبائی حکومت سول اینڈ ہول اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی, دس از ناٹ پاسبل. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, اور اس کے بعد جو صوبائی حکومت ہے. آپ کو ایک پیج پر نہیں آنا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایک پیج پر آنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں پولیٹیکل سے زیادہ سیوک ایجنسی کا کردار ہے. اور 2007 میں جب مصطفیٰ کمال صاحب کی سربراہی میں نظامت میں یہ ہوا تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر, جن کو اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے, جن کا میں نام لے رہا ہوں, کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, فیڈرل ادارے ہیں جیسے کہ ملیر کنٹونمنٹ, فیصل کنٹونمنٹ, کراچی کنٹونمنٹ, کیپٹن کنٹونمنٹ, پورٹ قاسم, کے پی ٹی, ریلوے, سول ایویشن, بشمول سندھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, یہ اسٹیک ہولڈرز نے منظور کر کے کاؤنسل سے پاس کرا لیا تھا. اب جو ہے اس کے اوپر نافذ ہونا ہے, عمل نافذ ہونا ہے. تو اب اس میں کوئی نئی سائنس نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل, یہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کو اپلائی کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنے کے لیے اسمبلی سے پاس کریں, دوبارہ سے اسٹیک ہولڈرز کے پاس بیٹھیں. اب یہ تو نہیں ہوتا جو ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی اسے بالکل آپ اسمیش کر دیں, زیرو سے اسکریپ کر دیں,
اور نئے سرے سے کام کریں اور اسٹیک ہولڈرز کو پتا بھی نہ ہو. جو مزے کی بات ہے 2047 کا نہ کسی کنٹونمنٹ کو پتا ہے, نہ کسی فیڈرل ادارے کو پتا ہے, نہ بزنس مینوں کو پتا ہے, نہ ٹریڈرز کو پتا ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے. ہمارا والا تو پوری دنیا کو پتا ہے, اس پہ سگنیچرز ہیں اور عدالت نے اس پہ کہا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ آ کر ایفیڈیوٹ دیں اور اس کو نافذ کریں. تو یہ تو معاملہ بالکل ختم ہو چکا, جس کو اسکریپ کر کے پیپلز پارٹی بالکل اسی طرح شروع کر رہی ہے جس طرح 2011 کی مردم شماری کو ختم کر کے انہوں نے 7 ارب روپے ضائع کر کے نئے سرے سے مردم شماری کروانے کا مطالبہ کیا. یہ تو اپنا ہی کام مٹی پلیت کر کے پھر دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس شہر کے ساتھ زیادتی ہے, اس شہر کے کاروباری طبقے کے ساتھ زیادتی ہے. آپ نے کہا شہر کے ساتھ زیادتی. اکثر بیشتر ماضی کی ہم بات کریں, ایم کیو ایم بڑی آواز اٹھاتی تھی کہیں پر جی پانی کا مسئلہ ہو, سیویج کا مسئلہ ہو. ابھی تو مسائل کا پورا ایک انبار بنا ہوا ہے کراچی, خاص طور پہ ہم سڑکوں کی اگر ہم بات کریں, انفراسٹرکچر کی بات کریں. میں ایک ہی مثال دیتی تھی, یونیورسٹی روڈ کی بات کریں, کریم آباد کے انڈر پاس کی بات کریں. تو یہ ان مسائل پہ اب ایم کیو ایم کی اس طرح سے ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی ہے. نہیں, مسئلہ یہ ہے صدف کہ ایم کیو ایم آواز اٹھا رہی ہے, لیکن آپ لوگ بھی بیزار ہو گئے کیونکہ ہم ایک مسئلے کے اوپر کوئی درجنوں بار آواز اٹھا چکے ہیں اور آپ لوگ ہم سے کہتے ہیں یار یہ تو وہی دوبارہ رونا شروع ہو گئے ہیں پانی کا مسئلہ. ہمارے پلیٹ فارم سے تو روزانہ ہم کراچی کے مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری تو خواہش ہے کہ یہ مسائل حل ہوں. جی یہ مسائل بالکل ڈسکس ہو رہے ہیں, یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں تبھی تو اس طرح کے عدالتوں سے فیصلے لا رہے ہیں. یہ مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں تبھی تو مردم شماری میں کامیابی ہوئی ہے, ڈی لمیٹیشن میں ہوئی ہے, کراچی ماسٹر پلان میں ہوئی ہے, دہلی ڈومیسائل میں ہو رہی ہے, اور انفراسٹرکچر کے اوپر بھی ہم مزید پریڈکشنز کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں دو مسئلے ہیں سوائے ہم, کیونکہ آپ بتا دینا کہ اس طرح قانونی آئینی فیصلے کون, ہم صرف بینر تو نہیں لگا رہے, ہم قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی میں ہنگامہ کر رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں اور آپ کی توسط سے عوامی پٹیشنز فائل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنا کردار بہت فعال ادا کر رہی ہے. ہاں اگر آپ کہیں سڑکیں بند نہیں کر رہے, احتجاج نہیں کر رہے, نہیں میری وہ مراد بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو ویسے ہی سڑکیں جو ہے ٹریفک سے بند ہے. ہماری گزارش ہے کہ اس طرف نہ جائیں, صرف جو طریقہ اپنایا جائے تو بہتر ہے. تھینک یو سو مچ خواجہ اظہار الحسن صاحب. اب دیکھتے ہیں جی جو ماسٹر پلان 2047 ہے اس کی بتائے گئے جی کمپلیٹ ہوگا 26 اگست میں. یہ ہے کیا, اس بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم حکومت کا موقف جانیں کہ کیا پلان حکومت کراچی کے لیے لے کر آئی جسے ماسٹر پلان کا نام دیا گیا ہے, اور بھائی یہ مسئلے حل ہوں گے تو ہی کراچی ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور یہ مسئلے ضرور حل ہوں گے. موونگ فارورڈ جناب, تھوڑی ذرا کھیل کے میدان سے بات کر لیتے ہیں. وائٹ بال ایکشن کا سٹیج ہے تیار, آئے گا چکوں اور چوکوں کی بہار. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں T20 سیریز میں بدلے مقابل ہوں گی. پہلا میچ آج رات راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. بابر اعظم کی واپسی ہو چکی ہے T20 میں, اس کے لیے بھی بابر اعظم کے فینس بہت ایکسائٹڈ ہیں. سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی ہے, دونوں ٹیموں کا فوٹو شوٹ بھی کر لیا گیا ہے. ٹیسٹ سیریز ڈرا ہونے کے بعد دونوں ٹیمیں T20 سیریز جیتنے کے لیے پرعزم ہیں. اچھا جی, اب ذرا سا ساؤتھ افریقہ کا آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی سرزمین پر آخری T20 سیریز 2021 میں کھیلی تھی جس میں پاکستان فاتح رہا تھا. سو یہ پاکستان کو کہتے ہیں نا ایک, لیکن ظاہر ہے اب بہت تبدیلیاں ہو گئی ہیں. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان اب تک 24 میچز کھیلے گئے ہیں اور دونوں ٹیموں نے 12 میچز جیتے. کیا بات ہے, کتنا ایکول معاملہ یہاں پر جا رہا ہے. اچھا, سیریز آپ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کی جائے گی, تو بھائی بہت بڑے فینز ہیں ہمارے یہاں کرکٹ کے, تو وہ T20 کرکٹ دیکھیں گے. بابر کی جہاں تک بات ہے, مجھے ایک سوال میرے ذہن میں, اور میں یہ سوال جاننا چاہتی ہوں کہ بھائی بابر T20 میں کھیل رہے تھے, ہر فارمیٹ میں کھیل رہے تھے, پھر انہیں جس وجہ سے ہٹایا گیا T20 سے, کیا وہ پرابلم اوور کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے واپسی انہیں T20 میں لے کر آئے, اور یا پھر ہماری جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مائک ہیسن جو ہیں ان کو کافی امید ہے بابر اعظم سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ون ڈاؤن کھیلیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ بابر کس پوزیشن پہ کھیلنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے اوپنرز کا رہا ہے کہ وہ جی بابر اپنی پسند کی پوزیشن پہ کھیلنا چاہتا ہے, خبریں آتی ہیں, اور جناب یہ ہمارے جو کوچز ہیں وہ کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کی اس بات کا جواب سلمان آغا نے بھی دیا تھا, وہ میں ان کو کہیں سن رہا تھا کسی پریس بریفنگ کے اندر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بابر جو ہیں وہ ہمارے ورلڈ کلاس پلیئر ہیں, تو ان کی ٹیم میں واپسی ایک خوشائن چیز ہے. سائیکولوجیکل پریشر, ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بالنگ
لائن تھوڑی ویک تھی, اس پہ ہم کام کریں گے, اور بابر کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں, اینڈ ناؤ ہی واز ویری ہوپ فل اباؤٹ دا T20 میچ, اینڈ ویل سی. ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ اور جو بڑی اچھی مجھے لگی T20 کے لیے, وہ ان کی کٹ تھی. So they for breast cancer awareness, the kit that has been decided, the color of the kit for this T20 is pink to spread breast cancer awareness. اور پاکستان ٹیم آج پہلی مرتبہ پنک جرسی پہن کر میدان میں اترے گی. PCB نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کھلاڑیوں کی پنک ڈریس میں تصاویر بھی پوسٹ کی, اور نہ صرف کھلاڑی بلکہ صرف امپائرز, عملہ, کمنٹیٹرز سب جو ہیں وہ کٹس تو نہیں پہنیں گے, لیکن وہ پنک ربن ضرور پہنیں گے اس کی اویئرنیس کے لیے. کیا بات ہے, یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اچھا جی, ذرا سا کچھ بھارت کی طرف بھی نظر دوڑا لیتے ہیں. بھارت میں جی خواتین کرکٹرز محفوظ نہیں ہیں, اور یہ بڑا ہی پریشان کن بات ہو گئی ہے, کیونکہ 3 دن پہلے ویمن ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلیا کی ایک کرکٹرز کو ایک شخص نے بھارت میں ہراساں کیا تھا, جسے گرفتار تو کر لیا گیا, لیکن جو بھارتی وزیر ہیں انہوں نے بڑی ہی, خیر بھارت ہمیشہ ہی نرالی منطق لے کر آتا ہے, انہوں نے نرالی منطق پیش کی. کہا کیا کہتے ہیں جی, کھلاڑیوں کو ہی ذمہ دار انہوں نے قرار دیا, اور کیلاش وجے ان کا نام ہے. کہتے ہیں ویمن کرکٹرز خود ہی اس بدتمیزی کی ذمہ دار ہیں, کیونکہ وہ اطلاع دیے بغیر ہوٹل سے باہر گئی تھیں. اب وہ اس واقعے سے سبق سیکھیں اور مستقبل میں ایسی غلطی نہ دہرائیں. خیر میں اب اس کے اوپر میں وہ وکٹم بلیمنگ والی طرف جانا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ ان کو اب کیا سمجھ آئے گی کہ وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے. کو رہے ہیں, وہ جب آپ کو جواب دیں گے نا تو پتہ لگ جانا ہے آپ کو. بات کر لیتے ہیں جناب پھر ذرا. ایسا موجود ہے سابق ٹیسٹ کرکٹ توصیف احمد صاحب. بہت شکریہ توصیف بھائی, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آج سے T20 سیریز شروع ہونے جا رہی ہے. ایشیا کپ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ہم نے دیکھا کہ دوسرے ٹیسٹ کی پرفارمنس کچھ ذرا اچھی نہیں رہی, مایوس کن رہی. ہاں, قومی ٹیم سے کتنی امیدیں ویسے آپ کو T20 کے لیے؟ امیدیں تو ہمیشہ ہم رکھتے ہیں. اچھا, جب سے پیدا ہوا ہوں نا, جب سے قائد اعظم کا نام سب سے زبان سے سنتا رہا, اتنا بڑا ہو گیا, اور اب بابر اعظم کا نام سنتا, سوائے بابر اعظم کے کوئی نام ہی نہیں لے رہا کچھ. بھائی موجود ہے, ایسی بات نہیں ہے, وہ اچھے پلیئر ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, سارا کچھ ہے. سر وہ سڈنی سکسرز میں بابر اعظم کے نام کا پورا انکلیو بنا ہے, بابرستان, ان کے مداح بہت ہیں, چاہنے والے بہت ہیں. ٹھیک ہے سر, میرا خیال ہے کہ جو ہے نا پبلک کو یہی چاہیے کہ وہ ایک آدمی کو اپریشیٹ کریں, باقی کو چھوڑ دیں اگر کوئی کرتا ہے. بلا خواہ کا میں تو اتنی باتیں کرنا نہیں چاہتا. لیکن توصیف صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بابر کو جن ایشوز کی وجہ سے T20 فارمیٹ سے ہٹایا گیا تھا, کیا وہ ایشو سالو ہو گئے جو انہیں دوبارہ T20 میں لے کر آئیں؟ نہیں, وہ سالو تو نہیں ہوئے, لیکن وہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی باقی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو وہی کیوں نہیں. ایکچولی پری پلان ہوا ہے, اور جو آسٹریلین جس میں وہ کھیلتے ہیں, وہ جو 2020 کھیلنے جا رہے ہیں, مجھے فیل ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں سے ان کو ہوگا کہ بھائی ان کا اناؤنسمنٹ کریں تھوڑا بہت, تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں تو یہاں پہ مصیبت پڑ جانی ہے, اتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں, سارا کچھ ہے, اب تو دے دیا ہے. بہرحال اب ہم اچھی بات کر لیتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, کچھ کرو بھائی, جیت کے دکھاؤ, سیدھی بات ہے. جو کھیلتا ہے وہ میچ فنش کر کے آتا ہے, میچ جتا کے آتا ہے. بڑے بڑے لوگ, اتنا شور شرابہ کوہلی اور اس پہ ہو رہا تھا ان کے کپتان پہ, تو انہوں نے 70-80 ایک نے 100 کر دیے. تو یہ پلیئر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جتا کے آدمی جو ہے لے کے آتا ہے. اب انڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم سب کہیں گے یار انڈیا کی بات, لیکن کچھ اچھی باتیں اگر ہیں تو ضرور کرنی چاہیے, میرا خیال ہے اچھی بات ہے. اب یہ ایک چیز اور آ گئی ہے کہ جی یہ بی ٹیم ہے. ارے بھائی, بی ٹیم ان کی, چلو بی ٹیم ہے, ہماری بی ٹیم ہے کہاں؟ ہمارے تو وہی کھیل رہے ہیں 10 سال سے, وہی کھیل رہے ہیں. ہماری بی ٹیم ہے کوئی؟ یعنی کہ ہمارے کوئی ریپلیسمنٹ کے لڑکے کھڑے میں یا نہیں ہے. اور تو ان کو بھی کہہ کے آپ کو ہرا کے چلے جائیں گے, بی ٹیم سے ہار کے بی ٹیم سے. ارے بھائی یہ مت کرو, پھر کھیلو ہی نہیں, ان کو منع کرو بھائی, اصل پلیئر بھیجا کرو ہمیں. یہ آپ کے ڈومیسٹک میں جو پرفارمر ہیں وہ آپ بھیج دیتے ہو, تو بھائی یہی ایک طریقہ کار ہے, ہر ملک کا یہی طریقہ کار ہے. تو آپ اس میں بھی ٹرائی کر لیتے. آپ نے 2-4 پلیئر ڈال دیے ہیں اس میں جو پہلے بھی تھے, مگر کیا اب آپ نے ایک اور کر کے 2-3 پلیئر, مجھے خوشی ہوئی ہے. ایک عثمان خان ایک آ گئے وکٹ کیپر, ایک عثمان طارق. دیکھیے اب بڑی اس کی بات ہے, ہمارا نظام یہاں کا دیکھیں. عثمان طارق جب یہاں پہ 2020 میں انہوں نے ڈومیسٹک میں بہت پرفارم کیا, اور بہت پرفارم کرنے کے بعد جو ٹاپ پہ رہے, انہیں کیمپ میں نہیں بلایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو شاہ رخ خان نے وہاں پہ بلا لیا,
और वहां उनकी टीम से वो खेले। अच्छा उन्होंने यहाँ 20 हुआ विकेटें क्या? ली जी कैरेबियन प्रीमियर लीग में। जी हाँ, 20 लिए और फिर तो यहाँ पर उन्होंने 24 बॉल्स किए और 24 के 24 उन्हें जो है सस्पेक्टेड दे दिया। बताइए, पूरी दुनिया में खेल रहे हैं जाके, सस्पेक्टेड दे दिया। ये मिली भगत करते हो। अब नहीं चाहते आप कि पाकिस्तान की टीम कोई बने, एक के ऊपर एक आए। किसका इंतजार कर रहे हो भाई? शादाब का इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? ये चीजें नहीं होंगी। मौजे का तो भाई इंतजार मैं तो करें तो आसिफ भाई किसी कमेंट देने मिरेकल छोड़ का दूंगा, इंतजार कमेंट कर देना रहे हैं। छोड़ दूंगा मैं। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज मैच एंड उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज के मैच में कुछ अच्छा तौसीफ अच्छा साहब की करके बात दिखाएगा। बिल्कुल ठीक है कि ये कहना कि जी बी टीम आई है गलत है। आप रैकेट चेक करें जी, स्टैट्स तो ये बता रहे हैं दोनों ने जी बराबर मैचेस जो है वो जीते हुए हैं। इवन कि हमारी टेस्ट सीरीज में भी एक से मामला रहा है, ये नहीं है कि हम सीरीज वो हारे हैं टेस्ट सीरीज। तो चलें जी जनाब छोटी सी ब्रेक ब्रेक पे जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम Welcome बैक। back। और ज़रा बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। और स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मुसलसल ये जो चौथी बार है कि शरह जो सूद है वो 11% पर बरकरार रखी गई। मुझे याद है जब लास्ट टाइम ये हुआ था, हम बात कर रहे थे माशी तज्ज़ियाकारों से, वो बड़े पुरुमीद थे। वो ये कह रहे थे कि इसको तो और कम होना था, क्योंकि इससे पहले जो थी उसको जी कम किया गया। वो कहने लगे हम ये इसको बरकरार रखा गया, ये खुश आए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंगल डिजिट में आ जाएगी। और जो हमारे ताजिर बरादरी है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जी कि 9 तक आ जाए, जबकि जो हुकूमती एक हमें मिल रहा था एक दावा कि जी ये 7 और 8 पे भी आ सकती है। अच्छा। मगर स्टिल ये 11% पर है। अब स्टेट बैंक एलामिये में ये बताया गया है कि अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक ने रवां साल मई में 1% कमी के बाद शरह सूद 11% की थी। तो मई में 1% वैसे कमी हुई थी और उसके बाद फिर 11%। माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। शरह सूद 11% पर बरकरार रखी गई है, ये खुश आइन चीज़ है या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि चलो शुक्र है बड़ी नहीं लेकिन ये कम भी हो सकती थी, स्पेकुलेट किया जा रहा था। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप मारूसी हालात का जायज़ा लें तो आपको ये दिखाई देगा कि जो अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह है वो 5.6% थी सितंबर में, राइट, ईयर ऑन ईयर। ये बॉटम आउट कर गई थी अप्रैल में 0.3%, और ये मंथ ऑन मंथ भी बढ़ती रही है 2% पिछले 3 माह में से 2 माह। सो आपको एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। ये फूड इन्फ्लेशन से कहें, ये पार्टली फ्लड से ड्राइव हो रहा है, पार्टली जो हमने व्हीट प्राइसेस में देखा उनसे ड्राइव हो रहा है। सो एक ये चीज उनके मद्देनजर थी कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी रीबाउंड कर गई है। दूसरी जो कोर इन्फ्लेशन है, जिसमें से आपके निकाल देते हैं फूड और एनर्जी प्राइसेस, जो कोर इन्फ्लेशन है ये 7-7.5% के करीब है। सो एक करेंसी और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को रखने के लिए, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट भी पिछले 3 माह में बढ़ा हुआ आ रहा है, ये वो मेन फैक्टर्स हैं जिन्होंने शरह सूद को कम होने से रोका है। सो वी हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड के व्हाट इज द थिंकिंग, और ये थिंकिंग आ कहाँ से रही है। ये थिंकिंग प्योरली आ रही है फ्रॉम द फैक्ट कि यू आर इन एन IMF एंगेजमेंट, और वो आपकी स्टेबिलिटी को पैरामाउंट समझते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। व्हाट इज एनीथिंग एल्स? कि आप चाहें कि थोड़ा सा ग्रोथ ऐड की जाए, वो उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट समझते हैं कि स्टेबिलिटी जो है उसको बरकरार रखा जाए और उसको सीमेंट किया जाए। और दूसरा वो ये भी समझते हैं कि कुछ ग्रोथ, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, थोड़ी सी जैसे कहेंगे पास थ्रू 22% से 11% तो हो गया था, आपका पॉलिसी रेट में इतनी ड्रॉप आया था, तो उसका वो इफेक्ट भी देखना चाहते हैं कि एक लैग्ड इफेक्ट है कि कुछ माह और देखते हैं इसको कम करने से पहले। तब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई है ना, अगर आप लो इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र में परमानेंट कमी, प्लस आप ये देखना चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में ईजिंग हो, आसान मतलब उसको 11% से भी नीचे लेके जाया जा सके, रियल रेट को 11 और 5% जो फर्क है इन्फ्लेशन का, इसको कम किया जा सके। जब तक इकोनॉमी में रिफॉर्म नहीं करेंगे, वक्त है कि आप अपने एनर्जी सेक्टर को, अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर को, अपनी वाटर मैनेजमेंट को, अपनी प्राइवेटाइजेशन को, अपनी डीरेगुलेशन को, इन्वेस्टमेंट्स को,
جب تک ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ پرماننٹلی ایک میکرو اسٹیبلٹی یا ایون جسے کہیں گے نا کہ گروتھ کا ایک فریم ورک بنانا چاہتے ہیں اس میں نہیں جا سکیں گے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ میسج. باوجود لو انفلیشنری انوائرمنٹ کے آپ ریٹ کو اتنا کٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ دیر از آلویز دا فیئر کہ جو ایک ہارڈ ون میکرو اسٹیبلٹی ہے وہ لوز ہو جائے گی. آئی تھنک دیٹ از دا ہول اسٹوری ہیئر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں معروضی حالات دیکھنے ہوں گے. ظاہر ہے پاکستان میں جو حالیہ سیلاب ہے اس کی وجہ سے بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں, بہت کچھ چینج ہوا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی یہ خواہش ہے اور آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے جی اسٹیبلٹی برقرار رہے, تو اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک ریزن دی ہے کہ اس کو شرح سود کو جی 11% پر رکھا گیا. اب لیٹس سی, وہ کہتے ہیں ریفارمز لانا بہت ضروری ہے اور ریفارمز کے حوالے سے ہم بہت کچھ سن رہے ہیں, بٹ یہ ریفارمز فل فلیج طریقے سے کب ان پہ امپلیمنٹیشن ہوگا تبھی جا کر معاملات جی بہتر آگے بڑھ سکتے ہیں. بات لے دے کے پھر آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن کے اوپر. موونگ فارورڈ, جناب جامعہ پشاور میں ڈپارٹمنٹس کے انڈر گریجویٹ پروگرامز کم داخلوں کی وجہ سے بند کر دیے گئے. اب جامعہ پشاور نے 9 ڈپارٹمنٹس کے انڈر گریجویٹ پروگرامز کی بندش کا اعلامیہ جاری کر دیا. بند ہونے والے شعبوں میں جغرافی, ہسٹری, ہوم اکنامکس اور دیگر شامل ہیں. تو مزید تفصیلات کیا ہیں ذرا جان لیتے ہیں. نیوز کی نمائندی شازیہ نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ بتائے گا, پشاور یونیورسٹی کے مختلف پروگرامز بند کر دیے گئے ہیں, تو کیا وجہ ہے, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, جامعہ پشاور کے 9 ڈپارٹمنٹس کے اندر جو انڈر گریجویٹ پروگرامز تھے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹی نے خود باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے کہ یہ جو پروگرامز ہیں ان کو عارضی طور پر بند کیا جاتا ہے. عارضی طور کا مطلب یہ ہے جو پرانے کلاسز ہے اور سیمسٹر جاری ہے وہ تو ہوں گے, لیکن نئے بچوں کے ایڈمیشنز یہاں پر نہیں ہوں گے. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو 9 انڈر گریجویٹس پروگرامز ہیں وہ مکمل طور پر جب ہے وہ آگے جا کر ختم ہوں گے. لیکن یہاں پر اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ مشکلات ان اسٹوڈنٹس کو ہے جنہوں نے اس پروگرامات میں ایڈمیشنز کیے تھے, اور ایک جغرافی جو ڈپارٹمنٹ ہے جو پروگرام ہے اس میں جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر 14 اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن ہو چکے ہیں اور اس کے لیے 15 ریکوائرڈ ہے کہ 15 اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں ہو تو ان کے کلاسز جاری رہیں گے. تو 14 پر جو کلاسز ابھی نہیں ہوں گے تو ان بچوں کا جو سال ہے وہ تعلیمی سال ضائع ہوگا. اور جو یہاں پر اسٹوڈنٹس ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں 6 اسٹوڈنٹ ہے, کسی میں 5 ہے, کسی میں 8 ہے, تو اس طرح اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو 20 سے 25 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ایک سال ہے تعلیمی وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. لیکن یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ کم داخلوں کی وجہ سے یہاں پر جو کلاسز ہے وہ نہیں ہوں گے, لیکن اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ کم داخلوں کے ساتھ ساتھ باری فیسیں بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس کے کمر توڑ رہی ہیں. تو باری فیسوں کی وجہ سے بھی جو مڈل کلاس فیملیز ہے, جو غریب طلبہ طالبات ہے, وہ یونیورسٹی کا رخ نہیں کر رہی. اگر یہ فیسز کم ہو جائے تو ان کلاسوں میں ڈبل ایڈمیشن ہو سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس داخلے لیں گے, کیونکہ جو ڈپارٹمنٹس بند کیے گئے ہیں اس میں ہوم اکنامکس بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز بھی ہے, جغرافی بھی ہے. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور جناب مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ کم سے کم 15 بچے ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ چلے گا, اور بچے یہ کہتے ہیں کہ فیسز اتنی زیادہ ہیں, اب اتنی بھاری بھرکم فیسیں ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا, ہر فیملی افورڈ نہیں کر سکتی, تو اسٹرینتھ کیسے پوری ہوگی؟ چلیں جی, تو اسے مسئلے کو حل کرنا ہوگا, دیکھنا. چلیں اچھا جی, تو محبوب روٹ جائے یا بچے ضد پر آ جائیں؟ اچھا, محبوب روٹ جائے سے مجھے ایک دم سے لگا کہ وہ محبوب قدموں میں وہ والی بات تو نہیں آپ کرنے جا رہے کہ بھائی ویسے قدموں میں بھی آ سکتا ہے محبوب. اب ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں, سب کو منانے کے لیے بس چاہیے آپ کو ایک عدد چاکلیٹ, کیونکہ چاکلیٹ سب کی پسندیدہ ہوتی ہے. شکر ہے چاکلیٹ کی بات ہو رہی ہے. جی یہ چاکلیٹ کی ہی بات ہو رہی ہے. اچھا, چاکلیٹ بچے تو بچے, لیکن بڑے بھی چاکلیٹس کے دیوانے ہوتے ہیں, خاص طور پر ہم جیسے بڑے جو کہ شوگر سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن ہم ڈارک چاکلیٹ ذرا پسند کرتے ہیں. مجھے تو ڈارک چاکلیٹ بہت پسند ہے. 15% کوکو 50 نہیں, مور دین 50 اور جی 75% کی بات تو بس وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کھائیں تو بس آپ گڈ فار یور ہارٹ ہے, یو ٹولڈ. لیکن ڈارک چاکلیٹ کے لیے کہا جاتا ہے تحقیق کے مطابق کہ یہ آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے, دوسرے یہ آپ کے موڈ کو بھی اپلفٹ کر دیتی ہے, بہت اچھا گفٹ بھی ہے. لیکن بھائی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ظاہر ہے جو میٹھی والی چاکلیٹ ہے, وائٹ چاکلیٹ جو کھاتے ہیں
وہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو بھائی کون سی چاکلیٹ کھائیں؟ سمنگ اٹ اپ، چاکلیٹ ایک احساس ہے محبت، دوستی اور خوشی کا. یہ سم اپ سائم نے کر دیا ہے. لیکن میں جاننا جو سوال چاہ رہی ہوں میں اس کی طرف بڑھ جاتی ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج گفتگو کرنے کے لیے اسسٹنٹ پروفیسر ماہر غذائیت ڈاکٹر عبیرہ معین صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبیرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتا دیں جی، چاکلیٹ سے لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، ایز اے گفٹ ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. کون سی چاکلیٹ اچھی ہے؟ اچھا جی، پہلے وعلیکم السلام. میں آپ کو بتاؤں گی خوش ہونے کے لیے، خوش ہونے کی بڑی سائنس ہے. جب ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں، چاکلیٹ میں ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو نیچرلی آپ کھاتے ہیں تو وہ ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں اینڈ یو فیل ہیپی. تو اسی لیے خوش ہو جاتے ہیں. لائک آئس کریم، جیسے یس آئس کریم کھا کے خوشی ملتی ہے آپ کو. جیسے آپ کو ایک انسٹاگرام پہ فیس بک کے لائک سے آپ کو ڈوپامین رش آتا ہے، ویسے ہی چاکلیٹ کھا کے بھی آپ کو ڈوپامین مل رہا ہوتا ہے. ڈوپامین کے اسٹیمولیٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا، بچپن میں جب امی ابو لے کے دیتے تھے چاکلیٹس تب اتنی خوشی میرے خیال سے نہیں محسوس ہوتی تھی جتنی اب. اگر کیا مطلب اب امی ابو لے کے دیں تو نہیں خوشی ہوتی چاکلیٹ؟ اس کی تو ہوتی ہے، لیکن اگر لیفٹ رائٹ کہیں سے آ جائے تو پھر اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ مطلب آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں اس لیے. دیکھیں چاکلیٹ تو وہی ہے نا، اب آپ کو دینے والا جو ہے اگر وہ اسپیشل ہے تو وہ آپ کے لیے چاکلیٹ کی سائنس تو وہی ہے، وہی نیورو ٹرانسمیٹرس کو ویسے ہی ایکٹیویٹ کرے گا. تو امی ابو تو آلویز اسپیشل ہوتے ہیں، لیکن اگر لیفٹ رائٹ سے آپ کا کوئی دے رہے ہیں اینڈ دا پرسن یو لائک تو وہ آپ کو بھائی یہ سائم نے اپنے مطلب کا سوال پوچھ لیا. اچھا ایک چیز بتائیے گا، بچے جو ہیں بہت شوقین ہوتے ہیں اور ایکسس میں کھا رہے ہوتے ہیں جی، اور وہ چاکلیٹ بھی وہ والی چاکلیٹ نہیں ہوتی جسے ہم ڈارک چاکلیٹ کہہ رہے ہیں جس کے فوائد ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھائی ایڈکشن بھی ہو جاتا ہے چاکلیٹ کا، کیسے روکا جائے؟ کتنی دینی چاہیے چاکلیٹ؟ کتنی چاکلیٹ کھائیں؟ دیکھیں چاکلیٹ نا 3 طرح کی ہوتی ہیں آپ کے پاس. مینلی آپ کے پاس ڈارک چاکلیٹ ہے جس کے ہم کہتے ہیں بینیفٹس ہیں، پھر ملک چاکلیٹ آتی ہے اور وائٹ چاکلیٹ آتی ہے. ملک چاکلیٹ اور ڈارک چاکلیٹ میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو کوکا ماس ہوتا ہے جو کہ بینیفیشل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، شوگر کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے. تو جب شوگر کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ ہارمفل ہو جاتا ہے. اب بچوں کے لیے پرابلم ایسے کریٹ کرتا ہے کہ بچے جو ہے وہ جب شوگری اسٹف کھا لیں گے تو ان کو بھوک نہیں لگتی. اس میں مائکرو نیوٹرینٹس کم ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو کیلوریز مل جاتی ہیں. تو آپ ایک بیلنس اماؤنٹ میں دے سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں. لائک 45 to 50 گرامز آپ چاکلیٹ کنزیوم کر سکتے ہیں ان اے ڈے. اینڈ آئی ہرڈ سم ون، انہوں نے کہا جی میں ناشتے میں بلیک کافی اور چاکلیٹ کا ایک بار. کیا بات ہے بھائی ایک بار نہیں، ایک اسکوائر کھانا ہوتا ہے. ایم آئی رائٹ؟ 40 to 50 گرام آپ کو پورے دن میں کھانا ہے. نہیں ایک ہی ساتھ اگر آپ اتنا کھا لیں پورا بار، وہ ہم نہیں کھا سکتے. آپ کو ماڈریشن میں ہمیشہ ہر چیز کھانی ہے. آپ کسی بھی ڈائٹیشن سے ایون کسی بھی فوڈ پروڈکٹ کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو وہ ماڈریشن میں ہی لینا ہے. ایک پورا بار وہ دکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کھانا چاہیے. یہ ڈارک چاکلیٹ کی وجہ سے کیا تھیوری ہے، کیا منطق ہے؟ از اٹ ریئلی گڈ فار یور ہارٹ؟ یس، دس از ریئلی گڈ فار یور ہارٹ. اس میں فلیونوائڈز ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے بلڈ سرکولیشن کو اچھا کرتے ہیں. آپ کو اینٹی آکسیڈیشن پروسیسز جو ہماری باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ سلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از گڈ فار یو. اور کتنے پرسینٹ اس میں وہ جو کوکوا ہوتا ہے وہ کتنے پرسینٹ ہونا چاہیے اس میں؟ وہ رینج ہے ہمارے پاس کہ 70% ہوتا ہے، کچھ میں اگر آپ دیکھیں گے جاپنیز چاکلیٹ اس میں تو 90% تک بھی ہوتا ہے، 95% تک بھی ہوتا ہے. تو وہ کڑوی ہو جاتی ہے. یہ سچویشن ہے. تو آپ لے کر اراؤنڈ 70% والا بھی آپ لے رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کو بیلنس کر کے. تو دس از اچھا اس کا ٹیسٹ نا کھاتے کھاتے ہی ڈیولپ ہوتا ہے ایک دم سے. اگر آپ ڈارک چاکلیٹ کی طرف 85% یا 75 پہ چلے جائیں تو آپ کو نہیں پسند آئے گی. آپ سٹارٹ کریں 50 سے 56 سے 55 سے تو پھر یہ بہتر ہوگی. جی بچوں کے لیے ویسے کیا ریکمنڈیشن ہے؟ بچے جو ہے وہ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، میں منع نہیں کروں گی، لیکن بچوں کو جو ہے آپ گریجولی، بچے کیونکہ نا میٹھی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کو ملک چاکلیٹ دی جاتی ہے. لیکن ڈارک چاکلیٹ آپ ہر ایج گروپ میں لے سکتے ہیں اور وہ ماڈریشن میں، اسمال اماؤنٹ میں. ان کے لیے اماؤنٹ وہی ہے. بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیلوریز برن ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ان کو کوشش کیجئے کہ کھانے سے بالکل پہلے نہ دیں کیونکہ وہ چاکلیٹ کھا لیں گے تو وہ ان کا کیلوریز کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے. اب بھوک ختم ہو جائے گی. بنٹیز کھائیں بچے. اور بچے جی آج کل بنٹیز کے اندر بھی تو چاکلیٹ فلڈ ہوتی ہے. ہاں سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، بچے موبائل لے کے بیٹھے ہیں تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے. جی دوسرے چاکلیٹ کیک مجھے یاد آ گیا، وہ تو کھا سکتے ہیں آرام سے. نہیں چاکلیٹ اگر ہوم کوکڈ ہو، ہوم بیکڈ ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. کون بیک کرے گا؟
देखिए होम कुक्ड हो या चॉकलेट केक में वही बात है ना, हमने पूरी क्वांटिटी उतनी ही लेनी है. कैलोरीज आप जब हम काउंट कर रहे होते हैं तो आपका कैलोरीज एक सर्टेन अमाउंट में कैलोरीज होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी. ये सिचुएशन. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला और बड़े अच्छा आपने क्या बात है, हम चॉकलेट पे बात कर रहे हैं बिना चॉकलेट के. ये कोई बात ही नहीं हुई. लेफ्ट राइट आप चॉकलेट की बात कर रहे थे इससे पहले. तो जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. मैं आपको पिस्ताशियो चॉकलेट देता हूँ. चलें ठीक है, डन है. भाई पाकिस्तानियों की क्या ही बात है, और जिस पाकिस्तानी से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उन्होंने 7 बरे-आज़म 7 चोटियाँ सर की हैं, और वो तमाम की जो 7 चोटियाँ हैं वो उन बरे-आज़म की बड़ी चोटियाँ थी. तो ये जी पाकिस्तान के जाबाज को पैमा है, तारीखी कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है. सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं. असद अली मेमन तो हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच असद. बहुत शुक्रिया. सो लास्ट आपकी जो एक्सपीडिशन रही ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम जब आपसे मिले थे तो उस वक्त आप अंटार्कटिका आपने जाना था. या अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं दुनिया के 7 बरे-आज़म करके वापस आया हूँ. रिसेंट मेरी जो क्लाइंब थी वो थी कॉन्टिनेंट बरे-आज़म ओशनिया, या जिसको आम ज़बान ऑस्ट्रेलिया का किता कहते हैं. उसकी बुलंद तरीन चोटी इंडोनेशिया में थी. तो इंडोनेशिया का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 बरे-आज़मों के मिशन का आखिरी पहलू था, और ये 7 साल का मिशन 7 बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियाँ बाखिर करके फ़ख्र के साथ आपके सामने 7 years 7 peaks. It's an achievement. It's a big achievement. It is something not just me, ना मेरे वालदेन ना मेरी फैमिली, बल्कि पूरा मुल्क इस पे प्राउड है. बिकॉज पूरी ग्लोबल दुनिया में पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक गिने चुने लोग हैं, हाथों में गिनने के बराबर, जो इस यू गूगल इट, जो इस तरीके की अचीवमेंट को, क्योंकि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है, फिर दुनिया के 7 बरे-आज़मों में जाना उससे मुश्किल. अंटार्कटिका कैसे जाएंगी आप चलें, एक मुल्क तो चली जाती हैं जहाँ पे मुल्क का नामो निशान ना हो, वहाँ जाके वहाँ का टेम्परेचर को करना, सर्दी बर्दाश्त करना, माइनस के टेम्परेचर में ऑक्सीजन से लड़ना, एंड डू एवरीथिंग, एंड हेलिंग फ्रॉम दिस एरिया, कराची से जाना is something we should be liking, you know. बहुत ज़ाहिर है आपको एक्लेमेटाइज होना होता है, यहाँ का वेदर डिफरेंट है. लेकिन ये बताइएगा आपके साथ और कितने को-पैमा थे जो ये उस जिस बैच में आप गए हैं, जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की? 6 से 7 लोग थे. कुछ पोलैंड के थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे, कुछ अमेरिका से थे, एक जर्मनी से था. तो हम 6-7 लोगों की एक टीम थी जिन्होंने पिछले हफ्ते मैं वापस आया हूँ. तो हमने अक्टूबर के स्टार्ट में इस पीक को सबसे डिफिकल्ट कौन सी आपको लगी चोटी सर? डिफिकल्ट के जावी हो सकते हैं, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ चैलेंजिंग आई थिंक एवरेस्ट थी. लेकिन फिर अंटार्कटिका को भी हम नहीं भूल सकते. बर्फ, माइनस टेम्परेचर 70 माइनस, आप सोच भी नहीं सकती. हम गर्मियों से यहाँ लड़ते हैं, करते हैं, यू कैन नॉट फाइट. फिर एवरेस्ट इज टू टायरिंग, वो आपको थका देती है. इतनी थकान होती है कि आप सोचते हो कि मैं सो जाऊं, आप सो गए तो आप मर गए. और ये आपने किस अटेम्प्ट में किया? लोग बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं. जस्ट 1 अटेम्प्ट. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है. इन 7 सालों में हर चोटी पे पहला अटेम्प्ट है. क्या बात है. एवरेस्ट से लेके अंटार्कटिका. उसकी वजह ये है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, पैसे जमा करना बहुत मुश्किल होता है. मुश्किल से हमने पैसे जमा किए और चला गया, तो अब सारी कश्तियाँ जला के जानी होती हैं. उसके बाद से दोबारा नहीं आना मैंने, ना लोगों से मिन्नतें करनी होती है स्पॉन्सरशिप के लिए. एक दफ़ा मिल गई तो बहुत बड़ी बात है. तो ये भी एक फैक्टर होता है कि हमने पहले अटेम्प्ट में चाहे कुछ भी हो करना है. अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो को-पैमाई है, मतलब आप जो 7 समिट्स आपने किया, वंडरफुल अचीवमेंट, इट्स ये सिर्फ शौक की हद तक है, मतलब आपके शौक के लिए, या फिर कोई सोशल वेलफेयर या कम्युनिटी वेलफेयर के लिए भी आप इसमें कुछ करते हैं? मैं उस मुल्क में हूँ जिस मुल्क में सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और थोड़ा सा हॉकी को प्रमोट किया जाता है. मेरे आने के बाद लोग को पैमाई की तरफ भी देख रहे हैं. क्या ये सिर्फ ज़ाती मेरा मफाद है? नहीं, ये मुल्क के लिए मफाद है. पीपल आर एक्चुअली लुकिंग माउंटेनियरिंग एज ए स्पोर्ट्स. सतपारा से पहले तक तो लोग जानते ही नहीं थे. ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ तो लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई. अब मेरे 7 समिट्स के बाद लोग एक्चुअली अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि आप माउंटेनियरिंग की थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करें, क्या पता आप कल को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इसमें. बिल्कुल. और जब पाकिस्तान का परचम उन बुलंद चोटियों पे सरबुलंद होता है तो बड़े हमें फख्र महसूस होता है. नाउ आपके नेक्स्ट क्या अहदाफ है? आपने 7 चोटियां सर कर ली, 7 बरे-आज़म की. व्हाट इज योर नेक्स्ट? जैसे साहब ने कहा कि इससे फ़ायदा क्या हुआ. मैं अब अपने फ्यूचर में एक एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इस एरिया में रहते हैं जहाँ पे पहाड़ नहीं है.
تو हर बंदे को या हर एक इंडिविजुअल को नॉर्थ पे जाना होता है टू गेन सम अवेयरनेस, एक्सपीरियंस, थोड़ी सी नॉलेज. कितना अच्छा होगा कि हम कराची में बैठ के एक प्लेटफॉर्म बनाएं किसी भी शेप का. दैट रिक्वायर्स मनी. That requires support, governmental support. मनी तो बहुत बात की बात है, बगैर पैसों के भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं. किसी ने कहा कि जी ये मेरी लैंड फारिग पड़ी हुई है, आप ये लैंड ले लें. गवर्नमेंट सपोर्ट इन व्हाट सेंस इफ नॉट मनी? प्रोवाइडिंग अ लैंड, एक प्लेस दे दिया और उन्होंने कहा कि आप इसमें माउंटेनियरिंग एकेडमी बनाएं जिसमें पाकिस्तान से और सिंध से लोग नौजवान इसमें शिक्षा हासिल करें. 4 साल तक 5 साल तक उसमें एक कोर्सेज करें. गवर्नमेंट ने किसी सतह पे आपसे राब्ता किया या आपकी इन अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज किया अभी तक? अभी तक नहीं. मैं बहुत थैंकफुल हूँगा सीएम साहब को कि अगर वो मुझे बुलाते हैं. बुलाए नहीं है. मजे की बात यह है कि आपके सूबे का बंदा जिसने 7 साल तक, नॉट जस्ट 1 year 2 year, 7 साल तक ही हैज बीन कंसिस्टेंटली क्लाइंबिंग माउंटेन्स ऑन एंड ऑफ, एंड उसको मीडिया भी कवरेज करती है, लेकिन सीएम साहब तक अभी तक बात नहीं पहुंची. आई एम नॉट आस्किंग फॉर फाइनेंशियल गेन. नहीं, आपका मैसेज पहुंच गया होगा यकीनन सीएम साहब. लेकिन आप लोग भी इंतजार ना करें किसी दिन के लिए भी. कोई उम्र नहीं होती. यू नो, यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव. मैं तो इतने फख्र से कहता हूं कि मैंने इतने ज्यादा लोग देखे हैं मुझसे डबल उम्र के, एंड दे आर प्राउडली रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज एंड एवरीथिंग. डूइंग इट विद व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव, जितनी स्पेस है आपके पास. बिस्मिल्लाह करें और स्टार्ट करें. अब भाई एक्नॉलेज होना चाहिए, इतनी बड़ी अचीवमेंट है. दुनिया भर में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने 7 चोटियां सर की है 7 बर-ए-आज़म की. सो असद अली, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी होती है हमारे पाकिस्तान का नाम इस तरह बुलंद करते हैं. जनाब हमें दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.